नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरतुल मोमिनून की आय नंबर 31 से शुरू करेंगे। उससे पहले जो है जहाँ पे हमने लेसन एंड किया था थोड़ा सा उसको देखेंगे कि जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ा और किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको हिदायत और रहनुमाई दी और कहा कि उन अल्लाह सुब्हाना ताला की निगरानी में और अल्लाह के हुक्म पर जो है वो एक कश्ती तैयार करें और फिर जब अल्लाह सुब्हाना ताला का हुक्म होगा कि उनकी जो ना मानने वाले हैं उनको गर्क किया जाएगा तो नूह अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों को लेकर जो उस कश्ती में सवार हो जाएं। और फिर ये भी कहा गया कि जब आप अच्छे से कश्ती में सवार हो जाएं तो क्या कहें, फौरन फ़क़ुलिल हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तमाम तारीफ जो है वो अल्लाह ही के लिए है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की तारीफ की जाए। और इसमें जैसे हमें ये बात पता चल रही है कि इंसान जिस भी हाल में हो तो हर हाल में अल्लाह सुब्हाना ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और यहाँ पर शुक्र क्यों कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतने बड़े तूफान से और कौम उनकी जिस तरह से उनको तंग कर रही थी उनके जुल्म से जो है नूह अलैहिस्सलाम को निजात दी थी। और इसके अलावा साथ ही जो है दुआ का भी कहा गया कि अपने रब से आप दुआ कीजिए, क्योंकि सफर शुरू करने लगे थे और उन्हें मालूम नहीं था कि अब वो कहाँ पर उतरने लगे हैं, उनकी मंजिल कहाँ पर है और वो जगह कैसी होगी, उनके लिए अच्छी होगी या नहीं होगी। तो फौरन उनसे क्या कहा गया कि अपने रब से दुआ कीजिए। क्या है और दुआ क्या थी, बड़ी प्यारी दुआ है कि अंजिलनी, मुझे उतारो, मुनजलन, जगह, मुबारकन, मुबारक, व अंता, और तू खैरू, सबसे बेहतर, अल मुंजिलीन, उतारने वाला है। तो क्या है कि नई नई जगह पर जाने वाले थे तो उन्हें दुआ भी जो है अल्लाह सुब्हाना ताला ने सिखा दी। और ये चीज़ भी हमने देखी थी कि बहुत ही प्यारी दुआ है। कहीं पर भी कुछ भी नया हो, किसी भी नई जगह पर हो, कहीं नई जगह पर आपने सेटल होना है, जाना है, तो किसी नई इदारे में जाना है, नई जॉब है, तो ये दुआ जो है ना बेहतरीन है। और इसमें जैसे बरकत की बात हुई थी, मुबारक होने की बात हुई थी, कि जैसे यहाँ पर इस बरकत से क्या मुराद है कि जगह को जो है हमारे लिए मुबारक कर दो, क्योंकि नूह अलैहिस्सलाम जिस कौम में थे वहां पर क्या था, बहुत ज्यादा शिर्क था। और यहाँ पर जो दुआ कही जा रही है वो क्या है कि यानी ऐसी मुबारक जगह हो, ऐसी बरकतों वाली जगह हो, ऐसी खैर वाली जगह हो कि जहाँ पर के आइंदा नस्लें जो हैं, आइंदा आने वाले लोग जो हैं वो शिर्क से बच सकें और ईमान पर कायम हों। और ऐसी खैर वाली जगह हो कि जहां पर कि अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम जो है बुलंद हो। और ये चीज भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि जैसे कि बरकत और नहूसत, ये दोनों चीजें हम जैसे सुनते हैं और ये एग्जिस्ट करती हैं, ये चीजें हैं। और क्या होता है कि हम जो है समटाइम्स जैसे क्या होता है कि चीजों को या इंसानों को जो है वो कहना शुरू कर देते कि अच्छा ये जगह तो मनहूस है, या ये शख्स जो है ना इसमें तो बड़ी नहूसत है और इसकी वजह से यानी हम यहाँ ऐसे आए, ये जगह तो ऐसी मनहूस हमारे लिए बनी और ऐसे हो गया वैसे हो गया, या ये शख्स ऐसा है, इसके आने की वजह से हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम्स आ गए। तो बेसिकली क्या है कि जैसे पहले जो है ना बरकत को ले लेते हैं। बरकत बेसिकली क्या है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला के हाथ में है। हर तरह की खैर का सरचश्मा, हर तरह की खैर जो है वो अल्लाह सुब्हाना ताला के पास है, यानी अल्लाह सुब्हाना ताला की जात जो है वो बाबरकत है। जैसे कि हम सूरह मुल्क में भी शुरू में पढ़ते हैं, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, यानी वो जात बहुत ही बाबरकत है कि जिसके के हाथ में सारी बादशाही है। तो खैर और बरकत जो है ना ये अल्लाह सुब्हाना ताला के पास होती है, और अल्लाह सुब्हाना ताला ही ये खैर और बरकत जो है इंसानों में भी डाल देता है और जिसे कह लें कि जगहों में भी होती है। और क्या है कि यानी बेसिकली इंसान जो है अपने अच्छे अमल के जरिए से अल्लाह सुब्हाना ताला की खैर और बरकत को वसूल करता है। यानी क्या है कि जैसे कि हमने ये देखा कि ये चीज नहीं होनी चाहिए कि अच्छा ये जगह ऐसी थी और ये इंसान ऐसा था।
ایکچولی یہ جو خیر اور یا نحوست ہے یہ انسان کے اپنے عمل کا رزلٹ ہوتا ہے. آتا یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. ہر طرح کا خیر اور شر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی خیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اور جو شر ہوتا ہے وہ اس کے اذن ہی سے ہو رہا ہوتا ہے. لیکن کیا ہے کہ انسان کے اپنے عمل جو ہے نا اس میں انوالو ہوتے ہیں. انسان کے اپنے عمل انوالو ہوتے ہیں. اگر انسان کے اپنے عمل اچھے ہیں تو کیا ہے کہ اس عمل کی خیر جو ہے نا ہر جگہ اس کے ساتھ ہوگی. وہ کہیں پر بھی چلا جائے، اگر اس کے عمل اچھے ہیں تو اس عمل کی خیر جو ہے نا اس کے ساتھ ہر جگہ جائے گی. کسی بھی جگہ وہ جائے گا تو وہ اس خیر کو، برکت کو پا لے گا. تو ہر جگہ اس کے لیے کیا بن جائے گی؟ مبارک بن جائے گی. اور اگر اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، عمل جو ہے وہ شر پر مبنی ہے، تو یقین کریں کہ وہ جہاں پر بھی جائے گا تو اس کے عمل کی نحوست جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ رہے گی. وہ بہت اچھی جگہ پر ہو کر بھی اس کے عمل کی نحوست جو ہے وہ اس کے ساتھ رہے گی. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اب جیسے دیکھیں کہ ایک اور اگزامپل لے لیں کہ رمضان جو ہے یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. رمضان جو ہے وہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. لیکن کیا ہے کہ ان رحمتوں اور برکتوں کو پانے کے لیے ہمیں کچھ عمل بھی چاہیے. یعنی ہم جو ہے اچھے عمل کرتے ہیں تو اس مہینے کی برکتوں کو ہم سمیٹ سکتے ہیں، اس کی رحمتوں کو ہم سمیٹ سکتے ہیں. تو بیسیکلی انسان کا عمل جو ہے نا انوالو ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یعنی اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے، اس مہینے کو بابرکت بنایا ہے، اور ہم اس کی برکت کو محسوس بھی کرتے ہیں. کیوں؟ اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھیں، جو ہم سارا سال عمل کرتے ہیں اور جو عمل ہمارے رمضان میں ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں. ہم سارا سال جو کچھ کرتے ہیں اس سے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہمارے عمل جو ہیں وہ رمضان میں ہوتے ہیں. تو اپنے آپ میں بھی یہ مہینہ برکت والا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ ہمارے عمل بھی بدل جاتے ہیں. اور وہ بھی ایک ریزن ہوتی ہے کہ ہمیں وہ ساری خیر اور برکتیں اور رحمتیں جو ہے نا ان چیزوں کو ہم محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا واقعی میں یہ سبحان اللہ یہ مہینہ کیا ہے؟ برکتوں والا ہے. اور یہ چیز بھی اب ہمیں یعنی کیا چیز پتہ چل رہی ہے کہ برکت اور نحوست جو ہے نا انسان کے اپنے عمل کی وجہ سے ہوتی ہے. اور اگر اس کا عمل اچھا ہے تو اس کی خیر اس کے ساتھ ہے. وہ جہاں کہیں پر بھی جائے گا اس کی خیر، اس کے عمل کی خیر جو ہے اس کو فائدہ دے گی. اور اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے، شر پر مبنی ہے، تو اس کی نحوست جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی ہوگی. اور یہ چیز بھی کہ جیسے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو کہ بابرکت بنا دیا ہے. اور اس میں جیسے ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو پوری ذات ہی بابرکت ہے، لیکن ذات کے علاوہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جسٹ نام لینا ہی کیا ہے؟ بہت خیر کا سبب بن جاتا ہے. اور جیسے کہ ہم ہر روز نماز میں یہ دعا پڑھتے ہیں نا شروع میں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک. تو وہ تبارک اسمک کا کیا نام ہے؟ کہ تیرا نام بہت بابرکت والا ہے. ہر روز ہم یہ دعا پڑھتے ہیں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا تو نام ہی کیا ہے؟ بہت ہی برکت والا ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کا نام ایون کے اپنی زبان سے لے لیتے ہیں تو یہ ہمارا بیسیکلی ایک ایکشن ہے، ایک عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ کا نام بھی بابرکت ہے، اس کو لینا بھی خیر کا سبب بنتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہمارا ایکشن بھی انوالو ہو گیا، ہمارا عمل بھی انوالو ہو گیا کہ ہم نے اللہ کا نام لے لیا تو ہم جو بھی کریں گے وہ کام ہمارے لیے خیر کا باعث بن جائے گا. ایسے ہی ہے نا کہ جیسے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو بسم اللہ بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام، کے ہر کام کو ہم اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ کے نام سے ہم شروع کر رہے ہیں. ایک تو ہمارا ایکشن انوالو ہو گیا، دوسرا اللہ کا نام لے لیا تو ہم جو بھی کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا. تو کیا ہے کہ اور بھی ہمیں جیسے چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بابرکت بنا دیا، جیسے قرآن ہے. قرآن جو ہے بابرکت کتاب ہے. اسی طرح جگہوں میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ جگہیں جو ہیں بابرکت ہیں، جیسے کہ وادی مکہ کی وادی ہے. اسی طرح مسجد اقصی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس میں برکت عطا کر رکھی ہے.
لائلۃ القدر جو ہے بابرکت رات ہے، رمضان کا مہینہ. تو کچھ جگہیں، کچھ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی ہمیں کہ یہ بابرکت ہیں، اور برکت کا، خیر کا جو سورس ہے، جو ذریعہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. کوئی چیز اپنے آپ سے جو ہے نا برکت کا سبب یا خیر کا سبب نہیں بن سکتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی چیز میں خیر اور برکت جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں، کیونکہ مین جو سورس ہے، اوریجن ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تبارک الذی بیجدہ الملک. تو اب اس میں ہمیں یہ چیز بھی پتہ چل رہی ہے کہ ہم نے جو ہے نا، یعنی ہم خود سے خود چیزوں کو مبارک نہیں بنا سکتے. ایک یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم یعنی ہم خود سے خود نہیں کال کر سکتے کہ اچھا فلاں چیز جو ہے یہ بابرکت ہے، فلاں جگہ بابرکت ہے، فلاں کی فلاں چیز میں برکت ہے. ہم خود سے خود جو ہے نا یہ چیز نہیں کر سکتے. جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی، جو چیزیں ہیں، جو جگہیں ہیں، تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وہ بابرکت ہیں، تو اٹ مینس کہ ہم اس پہ ایز اٹ از ایمان رکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں کیا ہیں، بابرکت ہیں. یعنی خود ساختہ، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت ساری جو ہے نا چیزیں یعنی خود ساختہ طور پر جو ہے نا لوگوں میں وہ مشہور ہو جاتی ہیں، اور لوگ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بڑی بابرکت جگہ ہے، یہ بڑی بابرکت چیزیں ہیں. تو برکت کا سورس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. برکت اسی چیز میں ہے جس میں اس نے ہمیں بتا دیا. خود ساختہ طور پر ہم یہ چیزیں جو ہے وہ نہیں بنا سکتے. اور اسی طرح سے جو ہے کہ جیسے کہ چیزیں جو ہے نا اپنے آپ میں، چیزیں ہو گئیں، انسان ہو گئے، جگہیں ہو گئیں، یہ اپنے آپ میں منحوس نہیں ہوتی. جیسے کہ ہم نے آلریڈی پڑھا کہ یہ انسان کا اپنا عمل ہوتا ہے. تو کیا ہے کہ انسانوں کو ہم منحوس نہیں قرار دے سکتے کہ اچھا فلاں انسان بڑا منحوس ہے، یا فلاں جگہ جو ہے وہ منحوس ہے. یعنی یہ اس قسم کی بدشگونی لینا چیزوں کے ساتھ، جگہوں کے ساتھ، یہ بھی جو ہے نا الاؤڈ نہیں ہے، کیونکہ ان چیزوں میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. جو کچھ بھی، اگر کوئی بھی چیز ہمیں جیسے ہمیں سوٹ نہیں کر رہی یا کچھ بھی پرابلم آ رہی ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ اچھا ہم نے اس سٹی سے ہم دوسرے سٹی میں چلے گئے تو یہ جگہ ہمارے لیے اچھی ثابت نہیں ہوئی. نہیں، اس میں ہمارا اپنا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، ہمارے اپنے عمل انوالو ہوتے ہیں جن کا نتیجہ جو ہے اس صورت میں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ہم جو ہے دوسری چیزوں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، دوسری چیزوں کو کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ منحوس ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے اچھا ثابت نہیں ہوا. تو بیسیکلی اصل میں کیا ہے کہ اپنے اندر جو ہے نا، یعنی اپنے عمل کی طرف دیکھنا چاہیے. اور یہ بھی ہوتا ہے نا کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں اگر کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، یا رزق نہیں ہوتا، یا کچھ بھی پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا برکت، خیر اور برکت کے لیے پھر لوگ جو ہے قرآن پڑھاتے ہیں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے، قرآن کو پڑھا جائے. قرآن چونکہ بابرکت کتاب ہے. لیکن بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ یعنی یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن پرابلمز وہیں کے وہیں رہتے ہیں. تو اس کے بھی پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے کہ وہ جو بے برکتی، اور گھر میں اگر اتفاق اور محبت نہیں ہے، جھگڑے چل رہے ہیں، اور جو ہے ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھا جا رہا، ایک دوسرے کے حق مارے جا رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ جو نظر آ رہا ہوتا ہے، پرابلمس جو نظر آ رہے ہوتے ہیں، یا رزق میں کمی نظر آ رہی ہوتی ہے، تو وہ اس میں کیا ہے کہ ہم قرآن خوانیاں کرواتے ہیں لیکن وہ اثر نہیں کرتی. کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ہمارے عمل جو شر پر مبنی ہوتے ہیں نا، وہ بہت ڈومیننٹ کر جاتے ہیں. یعنی کیا ہے کہ جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کا خیال نہیں رکھیں گے، اور اپنے جو خون کے رشتے ہیں ان کو کاٹ کر رکھ دیں گے، تو رزق میں بھی کمی واقع ہو جاتی ہے. تو آپ جتنی بھی قرآن خوانیاں کروا لیں، جب تک کہ آپ اپنے عمل کی نحوست کو نہیں باہر نکالیں گے، تو وہ چیزیں جو ہے نا پھر اثر نہیں کرتی. کیونکہ برکت کہاں سے آتی ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے. برکت کا ذریعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو آپ جو کچھ بھی کر لیں برکت حاصل کرنے کے لیے، اگر ہمارا عمل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے، تو کچھ بھی ہمیں فائدہ نہیں دینے لگی. کوئی چیز ہمیں فائدہ نہیں دے، کتنے بھی وظیفے کر لیں، کتنی بھی قرآن خوانیاں کر لیں، یہ چیزیں جو ہیں پھر اثر نہیں کریں گی جب تک کہ ہم اپنے غلط اعمال کو نہیں چھوڑیں گے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ مین جو چیز ہے وہ دیکھنے کی کیا ہے کہ ہمارے اپنے عمل کیسے ہیں. اچھے عمل ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کر دینے والے عمل ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمارے لیے
خیر کا باعث بنا دیں گے، ہر چیز کو ہمارے لیے بابرکت بنا دیں گے. لیکن اگر ہمارے عمل ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو بیسیکلی پھر کوئی بھی چیز جو ہے نا ہماری اس کے مطابق نہیں چلے گی. تو یہاں پر جو ہے نا نوح علیہ السلام جو ہے انہوں نے دعا مانگی. اور کیا ہے کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو نوح علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں جو ہے بہت زیادہ نشانیاں ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، آزمائش کرنے والے ہیں. اور یہ چیز بھی ہم نے لاسٹ ٹائم لرن کی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش کے طور پر بنائی ہے، یعنی اس زندگی میں ہمیں جو ہے وہ آزمایا جا رہا ہوتا ہے. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبروں کو بھی آزمایا گیا، اور تمام انسانوں کو آزمایا جاتا ہے، اور مختلف طرح سے جو ہے آزمائش ہوتی ہے، مختلف چیزوں سے آزمایا جاتا ہے. اور یہ باتیں بھی ہمیں قرآن ہی سے پتہ چلتی ہیں کہ انسان صرف جو ہے مصیبت سے، مشکل سے اور شر ہی سے نہیں آزمایا جاتا، بلکہ کیا ہے، خیر سے بھی جو ہے اس کو آزمایا جاتا ہے، بھلائی دے کر بھی جو ہے اس کو آزمایا جاتا ہے. اور یہ تو تھے نوح علیہ السلام. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم پھر انشأنا، کہ پھر ہم نے پیدا کی من بعدہم ان کے بعد، یعنی نوح علیہ السلام کے بعد، قرنن جماعت. یعنی کیا تھا کہ نوح علیہ السلام کے بعد جو ہے، کیونکہ ان کی قوم کو تو جو ہے وہ جو نہ ماننے والے تھے ان کو غرق کر دیا، اس کے بعد جو ہے ایک اور جماعت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کیا، آخرین یعنی ایک اور جماعت کو پیدا کیا. اور پھر کیا ہوا، فارسلنا پھر بھیجا ہم نے فیہم ان میں رسولاً ایک رسول. یہ کون سے رسول تھے جو کہ نوح علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے؟ ہود علیہ السلام. منہم انہی میں سے، یعنی وہ اپنی قوم ہی میں سے جو ہے ان کو رسول جو ہے وہ بنایا گیا. اور یعنی یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر آتے ہیں، اپنی قوم کی اصلاح کرتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں، میجورٹی انکار کرتی ہے، میجورٹی کو سزا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جو ماننے والے ہوتے ہیں وہ کچھ عرصہ تک تو، یعنی ان کی کچھ نسلیں تو صحیح طریقوں پر قائم رہتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ پھر بگاڑ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے قوم کی، لوگوں کی اصلاح کے لیے پھر سے پیغمبر کو بھیج دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی جو ہے نا اسی طرح ہوا کہ بعد میں پھر سے جو ہے وہ بگاڑ پیدا ہوا، تو ہود علیہ السلام کو جو ہے رسول بنا کر بھیجا گیا. اور انہوں نے بھی جو ہر نبی کا جسے کہہ لیں کہ سب سے اول اور مین میسج تھا وہ اپنی قوم کو دیا. وہ کیا تھا کہ یہ کہ اعبدو عبادت کرو اللہ، اللہ کی، ما لکم نہیں ہے تمہارے لیے من الہ کوئی معبود غیرہ اس کے سوا، افلا کیا پس نہیں تتقون تم ڈرتے. وقالا اور کہا الملأ سرداروں نے، من قومہ اس کے قوم نے، یعنی ہود علیہ السلام کی قوم نے جب یہ ان سے میسج سنا کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اور چونکہ وہی عبادت کے لائق ہے اور اسی کا تقوی اختیار کرو، تو سب سے پہلے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں وہ ہم نے کون سے دیکھے؟ ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، جن کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے، جن کے پاس دنیا بہت زیادہ ہوتی ہے، اور دنیا کی محبت میں وہ بہت زیادہ انوالو ہوئے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے بڑھ کر جو ہے نا انکار کرنے والے بھی وہی لوگ ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ کیا کہا انہوں نے کہ الذین وہ لوگ جو کفروا کافر تھے، وکذبوا اور جھٹلاتے تھے، بلقاء ملاقات کو، الآخرتی آخرت کی، یعنی آخرت پر ان کا ایمان نہیں تھا، اور کفر بھی کیا اور آخرت کا بھی انکار کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہ جو سردار تھے ان کی دنیاوی حیثیت کیسے تھی، وَأَتْرَفْنَاهُمْ اور خوشحال بنا دیا تھا ہم نے ان کو، فی الحیات دنیا دنیا کی زندگی میں. یعنی سبحان اللہ، یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ریزن بھی بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا بہت ہی زیادہ دنیا دار تھے، دنیا میں بہت زیادہ انوالو تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ دنیا عطا کر رکھی تھی. اور اسی وجہ سے کہ جب دنیا بہت زیادہ ہو تو انسان جو ہے تکبر میں آ جاتا ہے اور صحیح بات کو جو ہے وہ جھٹلا دیتا ہے. اور تکبر ان کا کہاں سے پتہ چل رہا ہے؟ کیا کہتے ہیں کہ ما ہادا نہیں ہے یہ الا مگر بشرن ایک آدمی، مثلکم تمہارے جیسا. یعنی یہ جو ہود علیہ السلام ہے، یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ بالکل تمہارے جیسے یعنی انسان ہے، تو تم ان کی بات کیوں مانو؟ اور ان کے اپنے جیسے ہونے کے مزید وہ کیا
دلائل دیتے ہیں. یأکلو کھاتا ہے، مما اس میں سے جو تأکلون تم کھاتے ہو، منہ اسی میں سے، ویشربو اور پیتا ہے، مما اس میں سے جو تشربون جو تم پیتے ہو. یعنی جس طرح، یعنی بیسیکلی جو وہاں کی ایلیٹ کلاس ہے جو کہ اپنی عوام پر بہت اس کا اثر ہے، روب ہے، اور عوام کو انہوں نے اپنے پیچھے لگا رکھا ہے، تو اب وہ چونکہ ڈرتے ہیں کہ اگر عوام نے ہود علیہ السلام کی بات مان لی تو ہماری سرداری تو پھر نکل جائے گی، ہمارے فالوورز تو نہیں رہیں گے. تو اپنی عوام کو وہ کس طرح سے ورگلاتے ہیں کہ تم ان کی بات نہ مانو، یعنی کوئی بات ماننے کی کوئی ریزن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو جو ہے تمہارے ہی جیسا تو انسان ہے، اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ تم اس کی بات مانو. اور اس کے لیے کیا کہتے ہیں کہ جس طرح سے تم کھاتے پیتے ہو بالکل اسی طرح سے یہ بھی کھاتے پیتے ہیں. اور مزید جو ہے نا ان کو جیسے عوام میں جو ہے تھوڑا جسے کہتے ہیں نا کہ ڈراوا سا پیدا کر دینا، اس وہ بھی کہتے ہیں کہ ولا ان اور البتہ اگر اطعتم تم نے اطاعت کی بشرن ایک آدمی مثلکم اپنے جیسے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کی اطاعت کر لی، اس کی بات مان لی، انکم بے شک تم اذن تب لخاسرون گھاٹے میں پڑ جاؤ گے. یعنی کیا ہے کہ اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی بات کو مان لیا تو تم تو خسارے میں پڑ جاؤ گے. حالانکہ یہ بات بھی ان کی جو ہے نا یعنی کوئی سینس نہیں بن رہی اس بات کی. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی اپنے جیسے انسان کی، کسی اپنے جیسے یعنی جیسے فار ایگزامپل کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو کہ بزنس کرنا چاہتا ہے، اپنے بزنس کو بہت ترقی دینا چاہتا ہے، تو اگر وہ کسی اچھے جو کہ کامیاب بزنس مین ہے، اگر وہ اس سے مشورہ لیتا ہے تو زیادہ تر چانسز کیا ہیں کہ اس کو اچھا مشورہ ملے گا اور اس کے مشورہ کرنے سے وہ انسان کامیاب ہو جائے گا. لیکن کوئی دوسرا اٹھ کر آ کر کہے کہ یعنی تم بھی بزنس مین ہو اور یہ جو ہے یہ بھی بزنس کر رہا ہے، اگر تم نے اس کی بات مانی تو تم تو جو ہے گھاٹے میں چلے جاؤ گے، تم اس کی بات نہ مانو. حالانکہ ہے کیا درست بات کیا ہے کہ اگر آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کسی ڈاکٹر سے جا کے مشورہ نہیں لیں گے. ڈاکٹر سے مشورہ لینا بیوقوفی ہوگا، کسی لائر سے مشورہ لینا بیوقوفی ہوگا. کس سے مشورہ لیں گے؟ وہ شخص جو کہ بزنس مین ہے اور کامیاب بزنس مین ہے، اس کی بات مانیں گے تو یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی یہ بھی ان کا پوائنٹ جو ہے نا بالکل بھی، اب ایک انسان جو ہے اپنی جیسی مخلوق انسان ہی اس کی بات مانے گا تو وہ کامیاب ہوگا. یعنی وہی بات جو کہ ہم نے پچھلی بار بھی ڈسکس کی تھی کہ پیغمبر جب آتے ہیں تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا صرف پیغام نہیں دیتے بلکہ پریکٹیکلی ہر بات کو کر کے بتاتے ہیں، دکھاتے ہیں، اور لوگوں پر یہ بات ظاہر کرنا ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے نا یہ ناممکنات میں سے نہیں ہیں، یہ انسانوں کی وسعت کے مطابق ہیں، انسانوں کی صلاحیت کے مطابق ہیں، اور ان پر عمل کرنا ممکن ہے، پاسبل ہے، یہ ناممکن چیز نہیں ہے. تو اور اس کے علاوہ یعنی یہ بھی کہ اگر تم نے اب یہاں پر ان کا دیکھیں کہ جب انسان صحیح بات سے ہٹ رہا ہوتا ہے اور غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے بہت پاپڑ بیل رہا ہوتا ہے، تو اس میں وہ جو کچھ بھی دلائل لے کر آتا ہے نا اس میں بڑی کمزوریاں ہوتی ہیں، اس میں ہمیشہ ویک پوائنٹس رہ جاتے ہیں. اگر انسان تھوڑا سا غور کرے تو انسان ان ویک پوائنٹس پر پہنچ سکتا ہے. اب یہ اپنی عوام کو تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے اگر اپنے جیسے انسان کو فالو کیا، اس کی بات کو مانا، تو تم گھاٹے میں چلے جاؤ گے. دوسری طرف یہ جو سردار ہیں یہ خود بھی تو انسان ہے، یہ خود بھی انسان ہے، اور اپنے معاملے میں کیا ہے کہ انہوں نے عوام کو اپنے پیچھے لگا رکھا ہے کہ عوام وہی کرتی ہے جو کہ ان کے سردار کرتے ہیں، عوام پیچھے پیچھے چل رہی ہے، ان کو اندھا دھند جو ہے فالو کر رہی ہے. اور اس معاملے میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں عوام ہماری بات تو سنے، لیکن اگر انہوں نے پیغمبر کی بات سنی جو کہ تمہارے جیسے انسان ہے، اس کی بات سنو گے، اس کو فالو کرو گے، تو تم جو ہے وہ گھاٹے میں چلو جاؤ گے. تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ خود وہ انسان ہے اور اپنے لیے یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں فالو کرو گے تو کامیاب ہوگے، لیکن اگر رسول جو کہ انسان ہے اس کو فالو کیا تو تم نقصان میں ہو جاؤ گے. تو بیسیکلی یعنی بہت ہی بودا قسم کا، ویک قسم کا پوائنٹ جو ہے وہ اپنی عوام کو دے رہے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ ایعدکم، کیا یہ تم کو ڈراتا ہے، انکم یہ کہ تم اذا جب متم تم مر جاؤ گے،
वकुंतुम और तुम हो जाओगे तुराबन मट्टी वाइज़ामन और हड्डियां अन्नकुम यकीनन तुम मुखरजून निकाले जाओगे। अब क्या कहते हैं कि ये तो जो है ना, जिस चीज का तुम्हें डरावा देते हैं पैगंबर के, अच्छा तुम जब मर जाओगे उसके बाद मट्टी बन जाओगे और हड्डियां रह जाएंगी, उसके बाद तुम्हें दोबारा से निकाला जाएगा, यानी आखिरत की बात करते हैं कि आखिरत में जो है हिसाब किताब होगा। तो ये क्या है, हैहाता हैहाता, बहुत दूर की बात है, यानी ये तो करीब करीब में होने नहीं लगा, ये तो बहुत यानी इम्पॉसिबल किस्म की बात है जो कि पैगंबर जिसका तुम्हें डरावा देता है। लिमा जो कुछ तुआदुन, जो कुछ तुमसे वादा किया जाता है। और है क्या कि इन नहीं ही या वो इल्ला मगर हयातुना, हमारी जिंदगी दुनिया दुनिया की, यानी क्या है कि ये जो तुम्हें कहा जाता है कि मरने के बाद दोबारा तुम्हें जिंदा किया जाएगा, तो हई हाथ बहुत दूर की बात है, यानी ऐसा नहीं होने लगा, ये तो नामुमकिनात में से है। और असल बात क्या है कि बस यही दुनिया की हमारी जिंदगी है जो हम यहाँ पर गुजार रहे हैं। नमूतु, हम मरते हैं, व नहया, और हम जीते हैं, वमा नहनु बिमबऊसीन, और हम नहीं उठाए जाने वाले। यानी बस दुनिया सिर्फ यही है जिसमें हम पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, मरकर मिट्टी हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएगा सब कुछ, और बस इसके बाद कुछ भी नहीं है। और फिर क्या कहते हैं कि इन नहीं हुआ वो इल्ला मगर रजुलुन, एक आदमी, इफ्तरा, जिसने बांधा, अलल्लाहि, अल्लाह पर, कदिबन, झूठ, वमा, और नहीं, नहनु, हम, लहू, उसको, बिमुमिनीन, मानने वाले। अब क्या कहते हैं कि ये जो आदमी है, आदमी किसको कह रहे हैं कि ये जो रसूल है यानी हूद अलैहिस्सलाम है, ये क्या है, ये तो अल्लाह ताला पर झूठ बांध रहे हैं। झूठ क्या बांध रहे हैं कि मैं अल्लाह ताला का नबी हूँ, मुझे नबूवत अता की गई है, या तो ये झूठ बांध रहे हैं, और या फिर ये कि मरने के बाद जो है तुम्हें दोबारा उठाया जाएगा, ये भी क्या है, झूठ है। और हम इसकी इन दोनों बातों पर ईमान नहीं लेकर आने वाले, यानी ये जो नबूवत का दावा कर रहे हैं या आखिरत के बारे में बता रहे हैं कि आखिरत होगी, हम जो है इन बातों पर ईमान नहीं लेकर आने वाले। और ये भी देखें कि जैसे कि हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि, और ये चीज जो है ना बड़ी आसानी से हम इसको यानी इसका मुशाहिदा कर सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब कुछ लोग झूठे होते हैं तो अपनी झूठ को सच साबित करने के लिए उनको बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो दूसरे को कन्विंस करने के लिए कि हम दुरुस्त हैं, बहुत कुछ करेंगे, बहुत कुछ प्लान करेंगे। जबकि जो सच होता है ना, उसके लिए आपको बहुत ज्यादा दलाइल नहीं चाहिए होते, उसको साबित करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ती। आप सच जो है ना अपने आप में बहुत बड़ी हकीकत होती है, अगर कोई देखना चाहे तो उसको बहुत आसानी से वो नजर आ सकता है। तो यही वजह होती है क्योंकि सच और हकीकत बहुत आसानी से देखने वालों को नजर आ सकती है जो देखना चाहे। तो इसीलिए फिर दूसरे लोग जो बातिल पर होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा जिसे कह लें कि एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी बात वो घड़ते हैं कि किसी तरह जो है उनका झूठ एक्सपोज ना हो जाए और हकीकत जो है लोगों पर वाजे ना हो जाए। और यहाँ पर भी देखें, एक बात के बदले में उन्होंने कितनी चीजें जो है वो अपनी आवाम को बताएं कि अच्छा ये तो जो है तुम्हारे जैसे इंसान है, और तुमने इनकी बात सुन ली तो घाटे में चले जाओगे, और आखिरत होने नहीं वाली, बस हमारी यही जिंदगी है, ये शख्स तो जो है झूठ बोलने वाला है, हम इस पर किसी सूरत नहीं ईमान लेकर आएंगे। और अपनी वो गारंटी दे रहे हैं कि हम ऐसा नहीं करने वाले। उनको पता है कि अवाम क्या है, ब्लाइंड फॉलोअर्स है, अगर हम आगे बढ़कर इनकार करेंगे तो अवाम भी हमारे पीछे पीछे जो है वो इनकार कर देगी। और जैसे ये पीछे है ना कि अतरफ ना हम, कि हमने उनको खुशहाल बना दिया था। और ये चीज भी आप नोटिस करेंगे कि कहीं पर भी किसी भी सोसाइटी में जो खुशहाल तबका होता है ना, उसका खाम खा में एक इन्फ्लुएंस होता है जो उससे लोअर जो क्लास होती है, यानी बेसिकली जो सोसाइटी का खुशहाल तबका होता है ना, उसका खाम खा में एक रोब और दबदबा और एक असर होता है, इन्फ्लुएंस होता है दूसरों पर। और क्या होता है कि जो नीचे वाले लोग होते हैं ना, वो कम ही सोचते हैं कि ये सही है, ये जो कर रहे हैं ये सही है या गलत है। सिर्फ वो रोब ही में इतने ज्यादा इम्प्रेस होते हैं, इतने ज्यादा मुतासिर होते हैं कि बिना सोचे समझे जो है वो वही करते हैं जो कि अपर क्लास कर रही होती है।
اور اس میں بہت ساری مثالیں آپ کو یعنی نظر آتی ہیں کہ اس کی ایک مثال جو ہے نا وہ فیشن کی اس میں بڑی یعنی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ٹرینڈز آپ دیکھیں، یعنی کیا ہوتا ہے کہ ایک جو ایلیٹ کلاس میں سے اگر کوئی رپ جینز پہن لے، پھٹی ہوئی جینز پہن لے، تو لوگ میں آ جاتے ہیں، کوئی اس کو کچھ نہیں کہے گا، اور اسی کو ٹرینڈ سمجھ کے یعنی بنا سوچے سمجھے کہ پھٹا ہوا کپڑا پہننا اچھا لگے گا بھی نہیں، عقل نہیں استعمال کریں گے ہم وہاں پر کہ پھٹا ہوا کپڑا نائس لک دیتا ہے یا بیکار قسم کی لک آتی ہے، اس کی عقل نہیں استعمال ہوگی، لیکن کیا ہوگا کہ اندھا دھند کیونکہ کسی امیر نے پہن لیا، کسی بڑے نے پہن لیا، تو اس کا مطلب یہ کچھ اچھا ہے، یہ کچھ ایسا ہے جو کہ انسان کے سٹیٹس کو ہائی کر دے گا، جو اس کو ہائی کر دے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال جو ہے نا وہ بھول جاتا ہے، اور اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ یعنی جو دوسری کلاس ہوتی ہے اس پر ان کا کیا ہوتا ہے، انفلوئنس ہوتا ہے۔ اور اب کیا تھا کہ حود علیہ السلام نے جو ہے وہ اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر جو ہے پورا پورا حق ادا کرتے ہیں، پورا پیغام دیتے ہیں، اور جب ان کی قوم جو ہے بالکل جسے کہہ لیں کہ حدیں پار کر جاتی ہے، تو تب کہیں جا کر جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگتے ہیں۔ یہاں پر بھی حود علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پھر دعا مانگی، قالا اس نے کہا ربی اے میرے رب، انصرنی میری مدد کر، بما بسبب اس کے جو کذبونی انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا، یعنی اب جو ہے اللہ تعالیٰ آپ میری مدد فرمائیں۔ اور جب جو ہے انسان اپنی پوری کوشش ڈال دیتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد پھر آتی ہے، جب انسان اللہ سے مدد مانگتا ہے تو پھر اس کے لیے مدد بھی آتی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر کیا فرمایا، قالا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اما قلیل تھوڑے عرصے میں، لا یصبحن وہ ضرور ہو جائیں گے، نادمین پشیمان، فاخذتہم پس پکڑ لیا ان کو، الصیحۃ ایک زور کی آواز نے، بالحق حق کے ساتھ، فجعلناہم پس بنا دیا ہم نے ان کو، غثاء کچرا کوڑا، فبعدن پس دوری ہے، لعنت ہے، للقومی قوم کے لیے، الظالمین ظالم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حود علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اور ان کی جو نہ ماننے والی قوم تھی ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عذاب کو بھیجا۔ اور کیا تھا کہ عذاب کس طرح سے آیا کہ ان پر جو ہے بڑی زبردست قسم کی ایک چیخ تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ٹھنڈی یخ اور تیز ہوا تھی، جو کہ 7 دن اور 8 راتیں جو ہے مسلسل چلتی رہی۔ اور یہ قوم ہود کے بارے میں جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت ہیوج ٹال قسم کے، جسمانی طور پر بہت مضبوط قسم کے یہ لوگ انسان تھے، بڑے بڑے تھے، تو ان کی لاشیں جو ہے نا پھر زمین پر ایسے پڑی تھیں جیسے کہ کھجور کے تنے ہوں۔ کھجور بہت لمبا درخت ہوتا ہے، تو اس کو زمین پر پھینکے تو کس طرح سے یعنی ایک لمبی سی جو ہے وہ لاشیں جو ہے نا لمبی لمبی ان کی جو ہے وہ کھجور کے تنے کی طرح جو ہے وہ پڑی ہوئی تھیں۔ اور یہ بھی دیکھیں کہ چونکہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ اس طرح سے ان کو ہلاک کر دیا گیا تھا، اور اینڈ پہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ فجعلناہم غثاء، کہ پھر ان کو ہم نے کچرا اور کوڑا بنا دیا، یعنی گاربیج بنا دیا۔ کس طرح سے، یعنی کیا تھا کہ پوری کی پوری قوم جو ہے وہ چونکہ ہلاک کر دی گئی تھی اور ہوا کے ذریعے سے ان کو ہلاک کیا گیا، تو اب ان کی جسٹ لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور جسٹ امیجن کہ جہاں پر لاشیں پڑی ہوں اور ان کو کوئی دفنانے والا نہ ہو تو وہاں پر پھر کیا حالات ہوتے ہیں، یعنی کتنی زیادہ بدبو، اور کیا ہوگا کہ گل سڑ کر گاربیج ہی بنے گا۔ اور ایک اور چیز بھی ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک اس قوم کی، ان لوگوں کی ذرہ برابر بھی کوئی اوقات نہیں تھی، کوئی بھی وقت نہیں تھی، کوئی ویلیو نہیں تھی، کہ جب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو نہیں مانا تو پھر اللہ تعالیٰ کو یعنی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ان کا اینڈ کیسا ہو رہا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گاربیج بنا کے رکھ دیا، کچرا بنا کے رکھ دیا، یعنی ان کی کوئی بھی اہمیت نہیں رہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، نہ ہاں۔ اور اس سے اب ہمیں بھی اپنے لیے کیا لیسن مل رہا ہے کہ انسان کی عزت جو ہے نا، انسان کی اہمیت اور عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری میں ہے۔ اور جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو انسان، کیونکہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسیکلی بہت شرف بخشا ہے،
ایکچولی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو بہت شرف بخشا اور بہت عزت اور آنر دیا، بہت اکرام دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو. لیکن انسان کیا کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنی اس عزت کو، اس وقار کو، اس اہمیت کو جو ہے نا کھو بیٹھتا ہے. اور جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس کی قطعاً کوئی اوقات نہیں رہتی، اور وہ حقیر ترین چیزوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یعنی کس طرح سے، جسٹ امیجن، یعنی انسان جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی خوبصورت اور پروقار جو ہے مخلوق ہے، لیکن یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ ہم نے ان کو کچرا بنا دیا، گاربیج بنا دیا. جسٹ امیجن کہ یعنی گاربیج کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ جو چیز ہم اپنے بن میں ڈال دیتے ہیں، گاربیج میں ڈال دیتے ہیں، تو ہم اس کو دوبارہ لینا پسند نہیں کرتے، اور ہم ڈالتے بھی اس میں ہیں کہ اس کی ہمارے نزدیک قطعاً بھی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. یقین کریں کہ جب ایون کہ ہم کچھ چیزیں گھر میں سے سارٹ آؤٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہم پھینکنے لگتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے اس کی تھوڑی سی بھی ہمیں نظر آتی ہے نا کہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے اس کا، میں یہ یوز کر لوں گی، چھوٹا سا بھی کچھ نظر آتا ہے، ایون کہ فار اس میں بھی اچھا 3 سال بعد یہ کام آ جائے گی، تو بھی ہم جو ہے نا ایون کہ ہم نے 3 سال کے بعد بھی اس کو استعمال نہیں کرنا ہوتا، پھر بھی ہم اس کو رکھ لیتے ہیں. ہم اس کو پھینکتے ہوئے جو نا ہمارے دل کو کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں ہو سکتا ہے کام ہی آ جائے. یعنی کچھ نہ کچھ اس کی ویلیو آپ کے پاس ہوتی ہے تو آپ اس کو رکھ لیتے ہیں. جس چیز کی قطعاً کوئی ویلیو نہیں ہوتی، زیرو ہو جاتی ہے، اس کو آپ اٹھا کر جو ہے نا کچرے میں ڈال دیتے ہیں. تو انسان جو ہے نا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، اس کی بات کو نہیں مانتا، تو اس کی بھی اوقات جو ہے نا کچرے کی طرح ہی ہو جاتی ہے. ذرہ برابر بھی اس کی اہمیت جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں رہتی، تمام کی تمام عزت جو ہے وہ کھو بیٹھتا ہے. اور پھر کیا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، ثم پھر انشأنا پیدا کی ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، قروناً جماعتیں، آخرین دوسری. یعنی اس کے بعد بھی جو ہے نا اور جماعتیں اور قومیں جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی. ما تسبقو نہ آگے جا سکتی ہے، من امتن کوئی امت، اجلہا اپنے وقت سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی امت جو ہے نا اپنے وقت سے آگے نہیں جا سکتی، وما اور نہ یستأخرون نہ پیچھے رہ سکتی ہے. یعنی اس میں کیا ہے کہ قوم کی سطح پر لے لیں، جماعت کی سطح پر لے لیں، ایک فرد کی حیثیت سے لے لیں، ہر انسان کا ایک وقت جو ہے وہ مقرر ہے، اور جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ وقت جو ہے نہ تو آگے کیا جا سکتا ہے ایک لمحہ، نہ تو اس میں ایکسٹینشن ملتی ہے، اور نہ ہی ایک لمحے کی جو ہے وہ یعنی ایک لمحہ جلدی کا ہوتا ہے. یہ بھی نہیں ہوتا کہ اچھا اس کا یہ وقت تھا تو 5 سیکنڈ جو ہے نا پہلے لے لیا جائے، یا 1 سیکنڈ پہلے جو ہے اس کی اجل آ جائے، اس کی موت آ جائے. نہیں، جو وقت ہے وہ مقرر ہے، ایک لمحہ نہ آگے کیا جاتا ہے نہ ہی پیچھے کیا جاتا ہے. اور پھر کیا ہے، ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے، رسولنا اپنے رسولوں کو، تترا پے در پہ. اور یہاں پر دیکھیں کہ یعنی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 یا 2 پیغمبر بھیجا ہو یا کچھ رسولوں کو بھیجا ہو. نہیں، جب جب جہاں جہاں انسانوں کو ہدایت اور رہنمائی کی ضرورت پڑی، اصلاح کی ضرورت تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھیجا. اور یہ چیز جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت، جسے کہہ لیں کہ وسیع رحمت کو جو ہے نا، بہت بڑی رحمت کو جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سراسر مہربانی ہے کہ اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست کیا. ادروائز اللہ تعالیٰ نہ بھی کرتے، یعنی دنیا میں ہمیں یوں ہی پیدا کر کے بھیج دیا جاتا، اور ہماری رہنمائی کے لیے نہ رسول آتے، نہ پیغمبر آتے، نہ کتابیں بھیجی جاتی، اور پھر جو ہے آخر میں ہماری پکڑ ہو جاتی، ہمارا حساب کتاب ہوتا ہے. ایسا بھی کیا جا سکتا تھا. تو بیسیکلی کیا ہے، لیکن یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس فطرت پر پیدا کیا ہے وہ کیا ہے، توحید کی فطرت پر پیدا کیا. یعنی ہر انسان کے اندر یہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ اس کا رب ایک ہے، اس کو بنانے والا ایک ہے، اور وہ موجود ہے. یعنی اللہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ کی ذات ایگزسٹ کرتی ہے، اور وہ اکیلی ہے. یہ چیز جو ہے نا ہر انسان کے اندر جسے کہہ لیں کہ ہوتی ہے، ان بورن ہوتی ہے. اور
اس کے علاوہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کو عقل اور شعور سے بھی نوازا. یہ چیز بھی انسان کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ انسان اپنی عقل کا استعمال کرے اور اپنی عقل ہی کے بلبوتے پر جو ہے اپنے رب کو پہچان لے، اور ایسا وہ کر سکتا ہے. جیسا کہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی مثال میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں تھا. ساری کی ساری قوم جو ہے مشرک تھی، ان کے اپنے گھر والے جو ہے مشرک تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے شرک کو ریجیکٹ کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لیا. اور اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنی نشانیاں پھیلا دیں کہ انسان ان پر غور کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے. تو یہ بھی ہو سکتا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف یہ جو جس فطرت پر ہمیں پیدا کیا گیا اور اس کے ساتھ ہمیں عقل دے دی اور اس کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نشانیاں کائنات میں پھیلا دیں اور بس انہی پر ہمیں جو ہے آزما لیا جاتا، صرف اسی حد تک رہنے دیا جاتا اور اسی بیس پر جو ہے پھر ہمارا امتحان ہوتا اور آگے ہمارا حساب کتاب ہوتا. لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ان ساری چیزوں کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر بھی بھیجے اور کتابیں بھی بھیجیں. یہ جسے کہہ لیں کہ ایک ایڈیشنل جو ہے نا وہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے، ایک ایڈیشنل بہت بڑی فیور نظر آتی ہے کہ عقل اور شعور، فطرت اور کائنات کی نشانیوں کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بندوبست کیا کہ رسولوں کو بھی بھیجا. اور نہ صرف یہ کہ صرف کچھ رسولوں کو تترا پے در پے جو ہے وہ یعنی مسلسل بہت سارے رسولوں کو بھیجا، جہاں کہیں پر بھی یعنی ہر قوم میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا. اور پھر کیا ہے کہ اتنی ساری رحمت کے باوجود کلما جب کبھی جا آیا امتن کسی امت کے پاس رسولہا اس کا رسول، یعنی اس تمام اس کے باوجود کیا تھا کہ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا، قوم کا ریئیکشن کیا ہوتا؟ کذبوہ، جھٹلا دیا انہوں نے اس کو، فاتبعنا، بس ہم نے کیا کیا؟ ہلاک کیا، بعدہم ان کے بعد کو، بعدن دوسرے سے، وجعلناہم اور بنا دیا ہم نے ان کو، احادیث افسانے اور کہانیاں. یعنی وہی بات کہ جب قوم جو ہے اپنی رسول کو جھٹلا دیتی تھی تو کیا ہوتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسی طرح سے ان قوموں کو ہلاک کرتے رہے، ایک کے بعد دوسری قوم کو جو اسی طرح سے ہلاک کر دیا گیا. اور پھر کیا ہے وجعلناہم احادیث، کہ اس کے بعد ان کے صرف اور صرف افسانے رہ گئے، قصے رہ گئے. فبعدن، بس لعنت ہے، لقوم ایسے لوگوں کے لیے، لا یؤمنون جو نہیں ایمان لاتے. ثم پھر ارسلنا بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، واخاہ اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو. اب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی بات ہے کہ ان کو بھیجا گیا. کیسے بھیجا گیا؟ بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، و سلطان اور دلیل مبین، روشن. دلیل کیسی تھی؟ جو کہ روشن یعنی بہت واضح تھی. اور یہ چیز بھی دیکھیں کہ اور زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت نظر آتی ہے کہ رسول کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی نشانیاں بھی بھیجیں تاکہ لوگ جو ہیں ان نشانیوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ایمان لے کر آئیں. اور کیا ہے کہ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دی گئیں کہ ان کا عصا جب وہ پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا اور ہاتھ جو ہے ان کا چمکتا ہوا نکلتا تھا، اور اس طرح سے یعنی اور بھی نشانیاں جو ان کو دی گئی تھیں. اور سلطان مبین جو ہے یعنی واضح دلیل، یعنی یہ وہ جسے کہہ لیں کہ سلطان اس میننگز میں بھی کہ جو دلائل انہوں نے دیے جب ان کی گفتگو جو کہ ہم نے آلریڈی پڑھی ہے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے ساتھ ان کے دربار میں جب آپ گئے تھے اور فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں ایک کنورسیشن ہے، گفتگو ہے، تو اس میں جو دلائل موسیٰ علیہ السلام نے دیے کہ کس طرح سے جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے کہ جو کہ میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، تو وہ سارے جو دلائل تھے وہ کیا تھے؟ بہت ہی روشن تھے. اور اس کے علاوہ یعنی سلطان میں کیا آتا ہے کہ اتھارٹی، یعنی یہ بھی دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کس طرح سے سلطان عطا فرمایا تھا کہ فرعون جو کہ بہت جابر بادشاہ تھا اور بہت قوت اور اختیارات تھے اس کے پاس،
اور لوگوں کو قتل کروا دینا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی، یعنی وہ جس کو چاہتا قتل کروا دیتا تھا، کروا سکتا تھا، اور اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی اس سے کوسچن نہیں کر سکتا تھا، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا تھا آگے بڑھ کر کہ بھئی تم نے جو ہے فلاں کو کیوں قتل کروا دیا، آل ان آل تھا۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کیسا سلطان عطا کر رکھا تھا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کروا سکا، ان کو کچھ بھی وہ نقصان نہیں دے سکا، کچھ بھی وہ نقصان نہیں دے سکا۔ حالانکہ اس کو ڈر بہت تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے کس طرح سے، یعنی اس کے سامنے جب انہوں نے اس طرح سے دلائل کے ساتھ باتیں کی کہ ان کی عوام جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانے، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی، اور کیا تھا کہ فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ اور پھر کیا ہے، الا فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ اور روشن دلائل کے ساتھ جو ہے وہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا گیا، اور وہی سیم ری ایکشن، فاستکبروا، پس انہوں نے تکبر کیا، وکانوا، اور وہ تھے، قومن، لوگ، عالین، سرکش۔ عالین جو ہے نا، یعنی سرکشی میں بھی تھے، یعنی بہت زیادہ سرکش تھے، اور اس کے علاوہ کیا تھے، عالین جو ہے نا جیسے علوف سے ہے کہ بڑا ہونا، بلند مرتبہ ہونا، کہ عالین کس طرح سے تھے کہ بہت بڑی قوم تھی وہ، یعنی اپنی تہذیب کے اعتبار سے، آرٹ کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور دولت کے اعتبار سے، ہر لحاظ سے وہ کیا تھے، بہت بڑے تھے، اعلیٰ تھے۔ اور اسی وجہ سے کیا تھا کہ انہوں نے انکار بھی کر دیا، اور آگے سے ان کے یعنی تکبر کا ہمیں کہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب ان کو جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف پکارا تو انہوں نے کیا کہا، فقالو، تو انہوں نے کہا، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین، دو آدمیوں کے لیے، مثلنا، اپنے جیسے، وقومہما، اور ان دونوں کی قوم، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی قوم، لنا، ہمارے لیے، عابدون، خدمتگار ہیں۔ خدمتگار مین کے غلام، جیسے کہ بنی اسرائیل، اس نے جو ہے فرعون نے جو ہے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ تو اب ان کے انکار کو یعنی کیا ریزن بتا رہے ہیں، بہت ہی بوگس قسم کا جو ہے نا پوائنٹ ہے، یعنی آپ کسی کی بات کو، فار ایگزامپل یعنی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے کہ اگر کوئی ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، اور بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ ہم غلط ہوتے ہیں، اور بچہ آگے سے بڑھ کر ہماری اصلاح کر دیتا ہے کہ مما ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے نا، ایسے تو یہ بات غلط ہے۔ تو اب اگر ہم جو ہے نا اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یعنی ہم میں بڑائی آئے گی، تو ہم کیا کہیں گے، لو یہ چھوٹا سا بچہ ہو کر مجھے سبق دے رہا ہے، میں اس کی بات کو کیوں مانوں؟ یعنی ہم جو ہے نا، جب ہم میں بڑائی اور تکبر آ گیا تو ہم اس بات پر ہم نے توجہ نہیں دی کہ یہ بچہ ایکچولی کہہ کیا رہا ہے، یہ بات اس کی درست ہے یا نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ فوکسڈ ہو گئے اس بات پہ کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہو کر مجھے سبق پڑھا رہا ہے، تو ہم اس کی اصل بات سے بالکل ہٹ جائیں گے، اس کو سنی انسنی کر دیں گے، اور اس تکبر کی وجہ سے اس حق بات کا، اس صحیح بات کو جو ہے وہ نہیں مانیں گے، اس کو جھٹلا دیں گے۔ تو یہاں پر بھی جو ہے نا ان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قوم کیسی تھی کہ عالین، بڑی ہی یعنی سرکشی میں بھی بڑی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر لحاظ سے یعنی جو ہے وہ اعلیٰ تھے، اپنی تہذیب کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، اور دولت کے اعتبار سے، اپنے ملک کے حساب سے، ہر چیز سے جو وہ کیا تھے، وہ بلندی پر تھے، اعلیٰ تھے۔ تو اسی بلندی کی وجہ سے جب ان کو لگا کہ اچھا، یعنی یہ جو بنی اسرائیل جن کو ہم نے ایک عرصے سے اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور ہر طرح سے یہ ہمارے قابو میں ہے، انہی کی قوم میں سے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے تھے، کہ انہی کی قوم میں سے ایک شخص اٹھ کر جو ہے ہمیں کہہ رہا ہے کہ مجھے فالو کرو، یعنی جو باتیں میں کہہ رہا ہوں، بات منوانے کا مقصد کیا ہوتا ہے، آپ کسی کو بات کہتے ہیں کہ یہ میری بات مانو، اٹ مینس کہ فالو می، کہ یعنی یہ جو ہماری غلام قوم ہے، ان میں سے ایک شخص اٹھ کر کہہ رہا ہے کہ ہماری بات کو مانو۔ اب وہ بات پر فوکس نہیں ہے، فوکس کس بات پر ہے کہ یہ غلام قوم اور یہ دو ہمارے جیسے انسان، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اچھا ایسے نہیں، ایسے کرو۔ تو یہاں پر بھی کیا تھا، ان کا تکبر تھا۔
اور اسی تکبر کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ حق کو انہوں نے جھٹلا دیا، فَكَذَّبُوهُمَا، پس ان دونوں کو انہوں نے جھٹلا دیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو انہوں نے جھٹلا دیا، فَكَانُوا، پس وہ تھے من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں سے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیا کیا؟ ہلاک کر دیا۔ وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، اتینا، دی ہم نے، موسیٰ علیہ السلام کو، الکتابہ، کتاب یعنی تورات، لعلہم، تاکہ وہ یہتدون، ہدایت پائیں۔ اور اس چیز میں بھی جو ہے نا ہمارے لیے بہت بڑا لیسن ہے، کبھی بھی جو ہے نا یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے، یعنی کہ اچھا یہ بات بتانے والا کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، یہ مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یا کسی بھی، یہ مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا ہے یا مجھ سے کم پڑھا لکھا ہے، یا یہ کہ دولت کے اعتبار سے یہ میرا ہم مرتبہ ہے یا نہیں ہے، عمر کے اعتبار سے یہ جو ہے مجھ سے بڑا ہے یا چھوٹا ہے، یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ صحیح اور درست اور اچھی بات کہیں سے بھی ملے، کہیں سے بھی وہ ملے تو وہ لے لینی چاہیے۔ ہوتا بھی کیا ہے نا، سم ٹائمز جیسے ہم مسلمانوں میں بھی کیا ہے کہ ہم جو ہے یعنی ہم نے ڈفرینٹ گروپس بنا رکھے ہیں، ڈفرینٹ فرقے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بس ہمارے گروپ کا یا ہمارے فرقے کا جو لیڈر ہے، بس جو وہ بات کہے گا بس وہی بات ہم نے لینی ہے۔ تو اور دوسرا چاہے اس کے مقابلے میں صحیح بات بھی کرے تو ہم فوکس کس بات پر ہوتے ہیں؟ نہیں، اس کا تعلق چونکہ فلاں جماعت سے ہے، ہم نے اس کی بات نہیں لینی، تو ہم اس چیز سے بالکل ہٹ جاتے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک چیز ہے۔ تمام چیزوں کو جو ہے نا ایک سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، ہر ایک کی بات کو سنیں، اور جہاں سے جس کی بات آپ کو 100% درست نظر آ رہی ہے، ہر طرح سے، قرآن کے لحاظ سے، سنت کے لحاظ سے، حدیث کے اعتبار سے، بس اس کی بات کو لے لیں۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ بات فلاں نے بتائی ہے، یہ بات فلاں نے بتائی ہے، فلاں نے بتائی ہے تو میں لوں گا، فلاں بتا رہا ہے تو میں نہیں لوں گا۔ یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے، بہت خطرناک رویہ ہے، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان درست بات سے دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم فوکس کس بات پر ہو گئے کہ بتانے والا کون ہے، کیسا ہے۔ فوکس ہونا چاہیے کہ اس نے بتایا کیا ہے، اگر بات درست ہے تو انسان اس کو لے لے۔ اور پھر کیا ہے کہ وجعلنا، اور بنایا، ابن مریم، ابن مریم کو، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے کو، کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام، و امہ، اور اس کی ماں کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، یعنی مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی والدہ یعنی مریم علیہ السلام کو کیا بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ آیتن، نشانی بنایا، اور آویناہما، اور جگہ دی ہم نے ان کو، یعنی ان دونوں کو، مریم علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو، کہاں پر جگہ دی، کہاں پر پناہ دی؟ الی ربوتن، ایک بلند جگہ کی طرف، ذاتی قرار، ٹھہرنے والی، آرام والی جگہ، و معین، اور چشمے والی جگہ پر۔ اب مریم علیہ السلام کی بات ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو کیا بنایا؟ نشانی بنایا۔ نشانی کس طرح سے؟ جیسے کہ مریم علیہ السلام جو ہے ان کو یعنی بغیر اس کے جو ہے وہ نکاح کے جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یعنی بیٹا دیا، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کس طرح سے نشانی ہے کہ بغیر باپ کے ان کو پیدا کیا گیا، اور اس کے علاوہ کیا ہے کہ چھوٹے سے تھے، ابھی بیبی تھے، تو انہوں نے پنگوڑے میں سے جو ہے وہ کلام کیا، بات کی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نشانی بنائی، یعنی یہ بہت بڑی نشانی ہے کہ کمواری عورت جو ہے اس کی ہاں اولاد ہو جائے، اور بغیر باپ کے ایک بچے کا پیدا ہو جانا، اور پھر بچے کا بھی بیبی ہے اور اس نے کلام کیا، یہ سب کیا ہے؟ نشانی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ان دونوں کو ہم نے جو ہے ایک بلند ٹھہرنے والی جگہ اور چشمے والی جگہ کی طرف جو ہے وہ پناہ دی۔ یہ کب کی بات ہے؟ اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ ایک تو یہ کہ جب مریم علیہ السلام جو ہے پریگننٹ تھیں، اور اس کے بعد جب ان کی ڈیلیوری کا وقت قریب تھا تو وہ وہاں سے بیت المقدس سے جو ہے وہ چلی گئی تھیں، جیسے کہ ہم جانتے وہ وہاں پر عبادت کے لیے رہا کرتی تھیں۔ تو کیا ہوا کہ ڈیلیوری کے قریب جو ہے وہ انہوں نے بیت المقدس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا، اور جو وہ جگہ پر گئی تھیں اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ یہ
अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनको जो है एक बुलंद और महफूज करार वाली जगह पर जो है वो पनाह दी, और वहां पर चश्मा भी था। ये चीज भी ऑलरेडी हम सूरह मरियम में पढ़ चुके हैं कि वहां पर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनके लिए एक चश्मा भी जारी कर दिया था। और इसके अलावा एक और तरह से भी इसको यानी इसकी तफसीर की जाती है, वो क्या है कि जब यानी ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है तबलीग की तो लोग उनके दुश्मन, जान के दुश्मन बन गए थे। तो उस वक़्त भी यानी क्या हुआ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं ये एक बुलंद जगह की तरफ जो है वो चले गए थे, और वहां पर भी क्या था कि चश्मा था। और इसमें हमें ये चीज भी पता चल रही है कि यानी ये जितने भी पीछे हमने अंबिया के वाकयात पढ़े, और यहाँ पर हजरत मरियम अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात हमें पता चल रही है कि किस तरह से अल्लाह ताला ने उनको जगह दी जब उनके लिए खतरा था, जब उनको जरूरत थी, और उनकी मदद की, और ये कि हर तरह से उनको फैसिलिटेट किया। तो मेन जो लेसन इन तमाम चीजों से हमें पता चल रहा है, इन तमाम वाकयात से पता चल रहा है कि ये बात तो फॉर श्योर है, गारंटेड है, तयशुदा है कि जो शख्स भी ईमान पर होता है और अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते पर होता है, अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते से मुराद क्या है कि हमेशा उस बात को करता है जिस बात से अल्लाह ताला राजी होते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला के तमाम अहकामात को बजा लाता है, और हर गलत बात से वो इज्तनाब करता है। तो जब ऐसा शख्स जो है, जब अल्लाह सुब्हाना ताला की फर्माबरदारी में लगा होता है, अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते में होता है, तो उसके रास्ते में मुश्किलात आती जरूर जरूर हैं, मुखालफत भी आती है और मुश्किलात भी आती हैं। लेकिन अगर इंसान साबित कदमी दिखाए और फर्म रहे तो उसके लिए फॉर श्योर अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद भी आती है और उसके लिए आसानी भी होती है। ऐसी होता है ना कि जैसे समटाइम्स क्या होता है कि अगर घर वालों में से कोई नमाज के इतने ज्यादा पाबंद नहीं है, और एक शख्स जो है ना बहुत अच्छे से जो है ना नमाज का पाबंद बन जाता है, हर तरह से ख्याल रखता है, किसी सूरत भी अपनी नमाज को मिस नहीं करना चाहता, और उसका दिल होता है कि अच्छा जहाँ कहीं पर भी वो हो, जहाँ कहीं पर भी उसको निकलना है, जाना है, कुछ भी है, तो अपनी नमाजों का ख्याल रखता है। इस तरह से वो कोशिश करता है, प्लानिंग करता है कि कहीं पर भी वो हो, उसकी नमाज जो है वो डिले ना हो, कज़ा ना हो। लेकिन क्या होता है कि समटाइम्स घर वाले जो है ना, अगर वो यानी नमाजों में इतने अच्छे नहीं हैं, इतने संजीदा नहीं है, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से मुखालफत आती है। वो कहते हैं कि क्या भाई, हमने कोई प्लान करना है, हम कुछ प्लान कर रहे हैं, कोई सैर तफरी का बन रहा है, कहीं पर आने जाने का है, कुछ है, अच्छा उसकी हमने फलां जगह जाना है, उसकी टाइमिंग तो ये है, अब तुम अपनी नमाज का किस्सा लेके बैठ गए कि अच्छा नमाज का तो टाइम ये है, नमाज पढ़ के जाएंगे या आके पढ़ेंगे, टाइम होगा कि नहीं होगा, तुम अपनी ये सारी चीजें लेके बैठ जाते हो। तो इस तरह की चीजें जो है ना बेसिकली होती हैं। यानी ऐसा नहीं होता कि इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला के रास्ते पर हो और उसे कोई मुश्किल ना उठानी पड़े। डेफिनेटली यानी पैगंबर तो अल्लाह सुब्हाना ताला के चुने हुए बंदे होते हैं, महबूब तरीन होते हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो अल्लाह के रास्ते में होते हैं, तो उनके रास्ते आसान तो नहीं होते। होना तो ये चाहिए कि अच्छा वो अल्लाह ताला के पैगंबर हैं तो सारा कुछ यूं चुटकी बजाते हुए उनके यानी काम हो जाने चाहिए, नहीं। सबसे ज्यादा मुश्किलात हमें नजर आ रहा होता है कि मुखालफत और मुश्किलात सबसे ज्यादा उनकी जिंदगियों में हमें नजर आ रही होती है, क्योंकि वो अब अल्लाह के रास्ते में बहुत ज्यादा होते हैं। जितना ज्यादा इंसान अल्लाह के रास्ते में होता है उतनी बड़ी बड़ी मुश्किलात और आजमाइशें उसके रास्ते में आती हैं। लेकिन असल बात क्या है कि ये टेम्परेरी होती हैं। ये याद रखना चाहिए कि ये सारी चीजें जो हैं आर्जी होती हैं। फाइनली इवेंचुअली आखिरकार जो है अल्लाह सुब्हाना ताला की मदद आती है और चीजें जो है ना सहूलत के साथ होना शुरू हो जाती हैं। और ये बात क्या है कि यानी, और ये चीजें आप बेशक आजमा कर देख लें, यानी इंसान एक दफा जो है ना फर्म हो जाए, साबित कदमी दिखा दे और कायम रहे, तो कुछ अरसे के बाद जो है ना वही बात, वही चीज जो कि बहुत मुश्किल होती है आसान हो जाती है। यानी वही वाली मिसाल ले लें कि कुछ अरसे के बाद जो है ना घर वाले खुद ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि भाई ये इसके लिए इसकी नमाज बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है यानी क्या होगा कि गैर शौरी तौर पर घर वाले भी जो है ना अगर कुछ प्लान करेंगे ना तो वो जहन में रख के करेंगे कि अच्छा यार इसने अपनी नमाज के बीच में बात करनी है, हम ऑलरेडी ऐसे प्लान रखें कि इसकी नमाज में कोई खलल ना पड़े। तो बेसिकली क्या है, और इसी तरह जैसे होता है कि समटाइम्स अगर कहीं इंसान जॉब वगैरह पे है
اور ساتھ میں نان مسلم کولیگز ہوتے ہیں اور کھانے شانے کا بھی سم ٹائمز ہوتا ہے کہ اچھا ٹوگیدر ہے، تو اس معاملے میں بھی جو ہے نا جیسے حلال حرام کا انسان کو خیال رکھنا چاہیے اور اپنی لمٹس جو ہے نا سیٹ رکھنی چاہیے کہ ہماری یہ حدیں ہیں، ہم نے ان سے آگے نہیں نکلنا۔ اب کیا ہوگا کہ شروع میں تھوڑا سا لگے گا اور ساتھ والے تھوڑے انوائڈ ہوں گے کہ اچھا یہ کیا ہر وقت، یعنی ان کا اپنا ہی ایک الگ سے کچھ ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد کیا ہوگا کہ سب لوگ انڈرسٹینڈ کر جائیں گے، اور یقین کریں کہ پھر کیا ہوتا ہے کہ سب لوگ جو ہے نا اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، یعنی آپ کی جو خاص وہ ہیں اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے بھی سارا کچھ کریں گے۔ تو سبحان اللہ، یعنی بات کیا ہے کہ انسان جو ہے فرم رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی آتی ہے اور آسانی بھی آتی ہے۔ اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ انسان کو دیکھنے والی نگاہ چاہیے ہمیں، یعنی ان چیزوں کو پھر یہ نہیں لینا چاہیے کہ اچھا میرے کولیگز بہت اچھے ہو گئے ہیں، پہلے وہ ایسے تھے اب بہت اچھے ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے، یعنی ان چیزوں کو ہمیں منسوب کدھر کرنا چاہیے، صحیح اس کا اوریجنل دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ہوا کیا ہے۔ اصل میں کیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے معاملے کو آپ کے لیے آسان کر دیا، کیوں؟ کیونکہ آپ ثابت قدم تھے۔ اور پھر کیا ہے، اب جو ہے نیکسٹ ٹائم اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یا ایھا الرسل، اے پیغمبرو، کلو کھاؤ، منت طیباتی پاکیزہ چیزیں، وا اور اعملو عمل کرو، صالحا نیک، انی بے شک میں، بما ساتھ اس کے جو تعملون تم عمل کرتے ہو، علیم جاننے والا ہوں۔ اب یہ بڑی پیاری آیت ہے اور بڑی ہی خوبصورت بات اس میں ہمیں جو ہے نا بتائی گئی ہے۔ بیسیکلی رسولوں کے ذریعے سے جو ہے نا ہمیں بہت ہی زبردست قسم کا ایک سبق دیا جا رہا ہے، اور کیا کہا جا رہا ہے، اور یہ بات جو ہے نا بیسیکلی سارے رسولوں کو کہی جا رہی ہے۔ یہ حکم جو ہے سارے رسولوں کو دیا گیا، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، کیونکہ یہاں پہ یا ایھا الرسل ہے نا کہ ایک پیغمبر اس وقت موجود تھے جس وقت یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہو رہی تھی، لیکن کیا ہے کہ اس سے پہلے جتنے پیغمبر آئے سب کے لیے یہی حکم تھا۔ کیا حکم تھا؟ کلو کھاؤ۔ سب سے پہلی بات یہ کہ انسان جو ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ کیا ہے کہ سم ٹائمز انسان تقوی کے نام پر جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اچھا یعنی تقوی کیا ہے کہ انسان جو ہے نا اچھا کھائے پیے نہ، اچھا پہنے نہ، تو شاید یہ تقوی ہے، یعنی نیکی یہ ہے کہ میں اچھا کھانا نہ کھاؤں، سادہ، یا سادہ مین کے بس سڑا بسا سا ہونا چاہیے، اچھے کھانے کھاؤں گا تو شاید یہ تقوی کے منافی ہے، تقوی کے خلاف ہے۔ جبکہ یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کھانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کو کیا کہا کہ کلو، لیکن کھانا کیسے چاہیے وہ بھی آگے بتا دیا، منت طیبات، طیبات میں سے، یعنی جو چیزیں پاکیزہ ہیں، اور طیب میں کیا آتا ہے کہ صاف ستھری، اچھی، خوشگوار، اور جس کا اثر بھی اچھا ہو، یعنی جو آپ کو سوٹ کرتی ہو۔ کھانے کی جب بات ہوتی ہے کہ اچھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کھاؤ، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز کھاتے جاؤ، نہیں، ساتھ کیا کہا جا رہا ہے کہ طیبات میں سے، یعنی ایسی چیزیں جو کہ دیکھنے میں بھی اچھی ہوں، یعنی خوش شکل بھی ہوں، اور نیوٹریشس بھی ہوں، ذائقہ بھی اچھا آپ کو لگے، اور کھانے کے بعد جو ہے آپ کے جسم پر اس کا اچھا افیکٹ بھی آئے، آپ کو وہ چیزیں سوٹ بھی کرتی ہوں، آپ کے جسم کے لیے وہ فائدہ مند بھی ہوں، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ طیب میں آ جاتی ہیں۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ طیب کھانے کا ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کھاؤ، لیکن کیسا کھانا چاہیے؟ طیب کھانا چاہیے، اور صرف کھانے کی حد تک نہ رہو، اس کا کنیکشن جو ہے نا ڈائریکٹلی کس کے ساتھ ہے؟ اعملوا صالحا، نیک عمل کے ساتھ، یعنی کھاؤ، اچھا کھاؤ، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ نیک عمل کرو۔ اور یہ چیز بھی یعنی کیا ہے کہ پتہ چل رہی ہے کہ زندگی جو ہے نا صرف کھانے کا نام نہیں ہے، زندگی جو ہے نا صرف کھانا کھانا کھانے پکانے کا نام نہیں ہے، بلکہ کام بھی کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ یعنی یہاں پر اگر کہا گیا کہ کھاؤ، تو کھانے کے ساتھ کیا ہے؟ نیک عمل بھی کرو، صرف کھانا نہیں ہے۔ جبکہ یعنی کیا ہے کہ ہم اگر دیکھیں ہماری زندگی جو ہے نا اس میں زیادہ تر جو باتیں ہوتی ہیں، زیادہ تر جو ہمارا ٹائم نکلتا ہے، اور زیادہ ہمارا جو پیسہ نکل جاتا ہے، یہ سارے کا سارا کھانے پہ نکلتا ہے۔ یعنی ہم نے کچھ بھی کرنا ہو
تو سب سے پہلے ہماری فکر ہوتی ہے اچھا کیا کھائیں گے، شام کو کیا کھائیں گے، صبح کیا کھائیں گے، وہاں جائیں گے تو کیا کھائیں گے، سو کر اٹھیں گے تو کیا کھائیں گے، اچھا ہم باہر جا رہے ہیں واپس آئیں گے تو کیا کھائیں گے. یعنی سارا دن جو ہے نا ہر چیز میں، ہر وقت جو ہے نا یعنی کھانے کے گرد ہماری سوچ جو ہے وہ گھوم رہی ہوتی ہے. اور جب یہ ہوتا ہے کہ اچھا کیا کھائیں گے تو آبویسلی پھر اس کو پکانے کا بھی مسئلہ ہے، پھر اس کو خریدنے کا بھی مسئلہ ہے، اور اس میں پھر پیسے بھی لگیں گے. تو یہاں پر جو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کھانا ضرور چاہیے، لیکن اس کے بعد جو ہے نیک عمل بھی ہونے چاہیے. یعنی ایسا کھانے میں انوالو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان کھانے ہی کا ہو کر رہ جائے اور عمل کرنے کے قابل نہ رہے. کھانوں میں اتنا انوالو ہو گیا کہ عمل کی طاقت نہیں ہے یا پھر عمل کی فرصت نہیں ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھاؤ، طیب کھاؤ، اور سبحان اللہ اس کے بعد بہترین اور خوبصورت نیک عمل بھی کرو. تو کھانے کا پورشن ہماری زندگی میں اتنا ہونا چاہیے جو کہ ہمیں ایزیلی الاؤ کرے کہ ہم اس کے بعد کام بھی اچھے سے کر سکیں. اور ایک اور چیز بھی کہ جیسے کہ یعنی کھانے کی بات ہے کہ کھانا جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے طیب جو کہ اچھا اثر بھی کرے. یعنی کیا ہوگا کہ اگر ہم کھانوں میں طیب کا خیال نہیں رکھیں گے، اچھا گڈ نیوٹریشس فوڈ جو کہ ہماری صحت کے لیے اچھا ہے، اگر ہم وہ نہیں کھاتے تو پھر ہم نیک عمل بھی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ جسم میں طاقت نہیں ہوگی. اب یہی دیکھ لیں کہ جب ہم کیا ہوتا ہے کہ جتنا ہم جنک کھاتے ہیں، جتنا بیکار قسم کی چیزیں کھاتے ہیں، وہ فیلنگ تو ہوتا ہے، اس سے پیٹ تو آپ کو ضرور لگتا ہے کہ اچھا بھر گیا، لیکن اس سے چونکہ ہمیں طاقت نہیں ملتی تو ہر وقت کیا لگتا ہے کہ ٹائرڈ ہیں، تھکے ہوئے ہیں، سستی سستی بہت ہوتی ہے. سستی کیوں ہوتی ہے؟ حالانکہ ہم یہاں کون سی کوئی چکیاں پیس رہے ہوتے ہیں یا کوئی بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ بھی ایسا نہیں کر رہے ہوتے. الحمدللہ بڑی جسے کہہ لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری زندگی جو ہے نا بڑی فیسیلیٹیٹنگ سی بنائی ہوئی ہے، بہت سہولیات ہیں، بہت زیادہ سہولیات ہیں. لیکن کیا ہے کہ پھر بھی جو ہے ہم میں طاقت نہیں ہے. تھوڑا سا کام کر لیں تو ہم تھک جاتے ہیں، ہم سست بہت ہوتے ہیں، جگہ جگہ کبھی ادھر صوفے پہ لٹک رہے ہوتے ہیں، کبھی ادھر بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارا کیوں ہوتا ہے؟ اس کا ڈائریکٹلی یعنی کنیکشن ہے ہمارے کھانے کے ساتھ. ہم جیسا بیکار قسم کا کھا رہے ہوتے ہیں ویسا ہی بیکار قسم کا پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. اچھا کھائیں گے، انرجیٹک رہیں گے تو اچھے کام کرنے کے بھی قابل ہوں گے. جب اچھا کھائیں گے نہیں تو پھر اچھے کام بھی نہیں ہو سکتے. ظاہر سی بات ہے، کام کرنے کی ہمت نہیں ہوگی تو پھر کام ہوگا کیسے؟ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اچھی چیزیں جو ہے نا اگر انسان کھاتا ہے، طیب کھاتا ہے، تو طیب کھانے سے اس کے عمل پر بھی اثر پڑتا ہے. یعنی جیسا ہم کھاتے ہیں ویسا ہی انسان کا عمل بھی ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں دیکھیں کہ اگر ہم یعنی ہمیں کچھ جانور جو ہیں وہ بتائے گئے، اسپیسیفک کر کے بتائے گئے کہ بھی یہ جانور آپ کھا سکتے ہیں، ان کو اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھا سکتے ہیں، اور کچھ دوسرے جانور ہیں جو کہ ویسے ہی حرام ہیں، آپ ان کو نہیں کھا سکتے. آپ ان کو اللہ کا نام لے کے بھی آپ ذبح کریں گے تو وہ الاؤڈ نہیں ہے. تو اگر ہم غور کریں تو جن جانوروں کو ہمیں کہا گیا نا کہ جو چوپائے مویشی جانور ہمیں کہا گیا کہ ان کو کھاؤ، ان کا گوشت کھایا جا سکتا ہے، تو ان کی اگر ہم دیکھیں کہ وہ بڑے ہی شریف قسم کے، اور ان میں عاجزی ہمیں ان جانور جیسے گائے، بکری، بھیڑ، یہ سارے جانور جو ہیں آپ دیکھیں کہ اپنے آپ میں یہ بڑے ہی شریف قسم کے جانور ہیں، ان میں کوئی درندگی نہیں ہے. اور یہ جانور ہمیں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کی جو ہم کھاتے ہیں ویسے ہی ہم پر اثر آئے گا. اور جو درندہ صفت جو جانور ہوتے ہیں، جو خونخوار قسم کے جانور ہوتے ہیں، جو چیر پار کر کے دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں، ان کو ہمیں منع کیا گیا کہ ہم ان کو نہ کھائیں. کیوں؟ کیونکہ اگر ہم اس قسم کے جانور کھائیں گے تو انسانوں میں بھی کیا ہے؟ درندگی آ جائے گی. یعنی کھانے کا اثر جو ہے وہ انسان پر آتا ہے. اور اسی طرح جیسے دیکھیں کہ خنزیر ہے، بہت گندگی میں رہتا ہے، ایون کہ گندگی کو بھی کھا لیتا ہے. تو اسی لیے جو ہے وہ اس کو بھی منع کیا گیا کہ اس کو نہ کھایا جائے. اور یعنی بیسیکلی اگر ہمیں کہا گیا کہ یہ جانوروں کو کھاؤ تو اس کی ریزن ہے. کیونکہ سم ٹائمز ہمیں لگتا ہے کہ اچھا کیا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ نہ کھاؤ، یہ کیوں کہہ دیا کہ یہ نہ کھاؤ.
تو اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو سبحان اللہ بہت ساری حکمتیں ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے، کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ یہ کرو اور یہ کہا گیا کہ یہ نہیں کرو. ان تمام چیزوں کے پیچھے کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بے شمار حکمت ہمیں نظر آتی ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جیسا کھاتا ہے ویسا ہی اس پر جو ہے وہ اثر ہو جاتا ہے، ویسا ہی اس کا عمل بھی ہوگا. جیسا کھائے گا ویسا ہی اس کا عمل بھی ہوگا. اور جب ہم دیکھیں کہ ایک کھانا کھانے میں بھی ہمیں کہا گیا کہ طیب کھاؤ، طیب کھائیں گے تو اس کا یعنی افیکٹ ہوگا کہ ہم جو ہے نیک عمل کر پائیں گے. طیب کھانے کا افیکٹ جو ہے نا آتا ہے کہ ہم نیک عمل کر سکیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ طیب بیسیکلی جو ہے، طیب کھانا جو ہے نا یہ ایک اچھی جسے کہہ لیں کہ سلیکشن ہے. آپ نے ایک اچھی چیز کو منتخب کیا. دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں، ایک اچھا کھانا ہے، نیوٹریشس کھانا ہے، فروٹس ہیں، سیلڈز ہیں، اور دوسری طرف کیک ہیں، پیسٹریز ہیں. اور اگر آپ ہاتھ بڑھاتے ہیں فروٹس کی طرف، سیلڈز کی طرف، اٹ مینز آپ نے ایک اچھی چوائس دی ہے، آپ نے کچھ اچھا چوز کیا ہے. تو طیب جو ہے نا بیسیکلی یہ شو کرتا ہے کہ آپ نے کچھ اچھا، کچھ صحیح جو ہے وہ صحیح چیز کا جو ہے وہ انتخاب کر لیا. تو جب کھانے کے معاملے میں انسان اپنی عقل اور شعور کو استعمال کرتا ہے اور یہ ہاتھ بڑھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ میرے لیے کیا اچھا ہے، میں وہی چیز لوں، اور پھر وہ ایک اچھی چوائس بنا بھی لیتا ہے. تو اسی طرح کیا ہے کہ ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں نا یہ بیسیکلی ڈیسیژنز ہیں، یہ چوائسیز ہیں جو کہ ہم ہر روز بنا رہے ہوتے ہیں، ہر روز کر رہے ہوتے ہیں. تو جب کھانے کے معاملے میں انسان کانشیسلی اپنے لیے اچھا پک کرتا ہے، اپنے لیے طیب میں یعنی یاد رکھیں اچھا ہے، خوشگوار ہے، خوشنما ہے، اور اس کا اثر بھی اچھا ہے، اس کے لیے فائدہ مند ہے. تو بیسیکلی اپنے باقی زندگی کے معاملات میں بھی انسان کیا کرے گا؟ اچھی چیزوں کو لے گا، ہر اس چیز کو کرے گا، ہر اس عمل کو کرے گا، ہر اس بات کو لے گا جو کہ اس کو فائدہ دے گی، جو کہ اس کے لیے اصل میں اچھی ہے. صرف اس پہ نہیں جائے گا کہ اچھا یعنی جنک فوڈ کیا ہوتا ہے کہ بظاہر بڑا اٹریکٹیو نظر آ رہا ہوتا ہے، اس کو نہیں دیکھے گا، بلکہ کیا ہے رائٹ چوائس لے گا کہ اس کی افادیت کو دیکھے گا کہ جو چیز اس کو نفع دے گی، جو اس کے فائدے کی ہے وہ اس کو لے گا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کا اچھا کھانا، طیب کھانا، اس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے نا اس پہ بھی اثر کرتا ہے. اور یہ چیز واقعتاً ہے کہ جو لوگ یعنی اچھا کھاتے ہیں وہ اپنی زندگی میں باقی معاملات میں بھی وہ اچھا بیسیکلی ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اچھی چیزوں کو وہ پریفر کرتے ہیں، اچھی آپشنز کو وہ لے لیتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہے نا بیسیکلی ان پہ تھوڑی سی سرچ بھی ہوئی ہے، ریسرچ بھی ہوئی ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے اچھا کھایا انہوں نے اچھی آپشنز کو چوز کیا، اور جنہوں نے جنک کھایا انہوں نے نیگیٹو اور جسے کہہ لیں کہ جو جسے کہہ لیں کہ یعنی جو بہت ہی جسے کہہ لیں کہ کس قسم کی آئی ڈونٹ نو کہ ہارش قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف ان کا رجحان تھا. یہ بیسیکلی ایک گیم تھی کہ کچھ لوگوں کو بتایا نہیں گیا اور انہیں یعنی دو طرح کے لوگ پک کیے گئے، اور ان کو جو ہے ایک کو اچھا فوڈ جو نیوٹریشس فوڈ ہے وہ دیا گیا اور دوسرے کو جنک دیا گیا. اس کے بعد گیم ان کو دی گئی، اور گیم میں جو ہے نا ان کی چوائسیز جو ہے نا ان کو دیکھا گیا کہ جب اچھا کھانا دیا گیا تو چوائسیز ان کی اچھی تھی، کول اینڈ کام والی چوائسیز تھیں، اور جب دوسرا جنک لیا تو آگے سے جو چوائسیز تھی وہ بھی اگریسو قسم کی تھی. یعنی گیم تھی نا اس میں وہ تھا کہ اگریسو قسم کا اور کلنگ اور یہ وہ اس قسم کی چوائسیز جو ہیں وہ انہوں نے اس کو پک کیا. تو بیسیکلی کھانا جو ہے نا بتانے کا مقصد کیا ہے کہ اچھا کھانا جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پر یعنی کانشیسلی شعوری طور پر جو ہے نا بہت بہت زیادہ ایفرٹ کرنی چاہیے کہ اپنے گھر میں جو ہے نا اچھی چیزوں کا رجحان دیں،
خود بھی اور خود ماڈل بنے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم خود کیک پیسٹریز اور 7 اپ اور پیپسیز پئیں اور ہمارے بچے جو ہیں وہ سمودیز لیں. نہیں، پہلے آگے بڑھ کر جو ہے نا خود ہم سمودیز لیں گے، تب کہیں جا کر جو ہے نا وہ ہمارے بچے بھی ہمارے پیچھے چلیں گے. ادروائز یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اچھا. اور یہ بھی دیکھیں کہ ایک اور چیز بھی کہ ہمیں کیوں نظر آتا ہے کہ اچھا آج کے بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ امپیشنٹ ہیں. اور چونکہ ہم جو ہے نا اس قسم کے جنک فوڈ سے ایز کمپیئر ٹو آور کڈس جو ہے نا تھوڑا لیس ایکسپوز ہوئے ہیں. کچھ ٹائم ہم نے ان چیزوں سے ذرا اوے گزارا ہے. اتنی کامن نہیں تھی چیزیں جتنا کہ آج کل یہ بہت زیادہ اویلیبل ہے اور کامن ہے اور ہر کوئی لیتا ہے. اور یہ کہ فوڈ بھی جو ہے نا بہت زیادہ آرٹیفیشل ہو گیا. پہلے اتنا نہیں تھا، زیادہ تر جو ہے وہ قدرتی فارم میں رہتا تھا. ابھی تو بہت زیادہ آرٹیفیشل چیزیں ایڈ اپ ہو گئی اور یہ وہ سارا کچھ ہو گیا. تو بچوں میں بھی ہمیں نظر آتا ہے بہت بے صبرے ہیں، ذرا سا بھی یعنی ان میں سکون ہمیں نہیں نظر آتا، بہت اگریسو نظر آتے ہیں. اور انرجی لیول بھی ان کا جو ہے نا ہمیں کیا نظر آتا ہے، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم اتنے بڑے ہو گئے ہیں لیکن ہمارے بچے ابھی سے ہی تھکے ہوئے ہیں. تھوڑا سا کام کر لیں، ہائے ان کے ہاتھ ٹائرڈ ہو گئے، ان کا یہ ٹائرڈ ہو گیا، ہم یہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے. اور بہت اریٹیٹنگ بیہیویئر ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا جو ہے نا اس کی ریزن جو پیچھے نظر آتی ہے وہ کیا ہے؟ ہمارا کھانا. کھانوں میں دیکھیں کہ جتنی زیادہ شوگر اور جتنے زیادہ کیمیکلز ہیں اور جتنی زیادہ یہ آرٹیفیشلی جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، جتنا ان کا استعمال کریں گے یہ سارے کا سارا جو ہے نا اسی کا افیکٹ ہے. جتنا انسان قدرتی اس پہ آ جائے گا تو یہ چیزیں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی. تو انشاءاللہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جہاں یہ حکم پیغمبروں کے لیے ہے تو ڈیفینیٹلی یہ سب کے لیے ہے. یہ کیا ہے؟ کلو، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کہ کیسا کھاؤ، منت طیبات، یعنی اچھی چیزیں کھانا جو ہے نا یہ حکم میں ہے. جیسے حلال کھانا حکم میں ہے نا کہ ہمیں کہا گیا کہ حلال کھاؤ، اسی طرح ہمارے لیے یہ بھی حکم ہے کہ ہم طیبات میں سے کھائیں، جو پاکیزہ چیزیں ہیں، جو ہمارے لیے بہترین ہیں، جن سے کھا کر ہمارا جسم جو ہے وہ اچھا چاق و چوبند ہو جائے گا، انرجیٹک ہو جائیں گے. کیوں؟ وَعَمَلُوا صَالِحًا، تاکہ ہم جو ہے پھر زندگی میں کچھ اچھے کام بھی کر سکیں. تو بیسیکلی کھانا جو ہے نا بہت بہت امپورٹنٹ ہے. اور اس معاملے میں جو ہے نا بہترین ہماری جو ہے سلیکشن ہونی چاہیے، اچھی چیزوں کا انتخاب کرنا چاہیے تاکہ ہمارے عمل بھی جو ہے عمل کے معاملے میں بھی تاکہ ہماری جو سلیکشن ہے وہ بہترین ہو جائے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ انی بما تعملون علیم، کہ جو کچھ بھی انسان عمل کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. اور پھر کیا ہے؟ وَإِنَّ، اور بے شک ہادِهِ یہ امتکم جماعت ہے تمہاری، امتن جماعت، واحدتن ایک ہی، یعنی یہ جو پیغمبروں کی جماعت ہے یہ ایک ہی جماعت ہے. اچھا ایک اور چیز بھی کہ جیسے ابھی یہ بات ہوئی نا کہ ہم جو ہے گھروں میں تھوڑا سا اچھی چیزوں کو لے کر آئیں، تو اس میں بھی جو ہے نا جیسے جب چیزیں خریدیں تو اس میں بھی ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جب چیزوں پہ بہت زیادہ انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں نا، کہ ایسے ایسے نام لکھے ہوتے ہیں جن کو انسان پڑھ بھی نہیں سکتا اور ڈفرنٹ قسم کے نمبرز لکھے ہوتے ہیں، تو یقین کریں کہ ان میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بیکار قسم کی چیزیں ہیں. جس کے انگریڈینٹس تھوڑے سے وہ لکھے ہوتے ہیں نا، جن کو ہم پڑھ سکتے ہیں اور جو نون ہوتے ہیں، جن کے بارے میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اچھا یہ چیز یہ ہے، یعنی بہت سارے ایک اتنی لمبی لسٹ ہوتی ہے. اور اس میں سے میجورٹی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ ہے کیا، ایون کہ پڑھنا بھی نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ ان کی ایکچوئل پروننسیشن ہے کیا. تو ایسی چیزوں کو جو ہے نا میکسیمم جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. میکسیمم چیزوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ خود اپنے اون گھر پہ بنائیں، فریش بنائیں. اور یہ کہ فروٹس اینڈ ویجیٹیبلز ہونا چاہیے، اور جتنی بھی یہ کیمیکلز کے ساتھ پروڈکٹس ہوتی ہیں، پریزروڈ ہوتی ہیں، ان کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے. اور یہ جو ہے نا یہ سارا کچھ کرنے کے لیے ایک ریئلی جسے کہہ لیں کہ ایک گڈ ایفرٹ ریکوائر ہے. یہ بہت آسانی سے نہیں ہوتا اور اس میں خاصا ٹائم بھی لگتا ہے. تو انشاءاللہ جب اس کوشش کو شروع کریں تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کہ یہ میجک نہیں ہے کہ اچھا آج ہم نے کیا تو فوراً جو ہے نا وہ ہم سارے بڑا اچھا اچھا کھانا شروع کر دیں گے، ہمارے بچے بھی خوش ہو کر جو ہے نا فروٹس اینڈ سیلڈز اینڈ یہ ساری چیزیں کھانا شروع کر دیں گے. نہیں، اٹ ول ٹیک ٹائم، کافی ٹائم لگتا ہے. آہستہ 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 چیزوں کو جو ہے نا بیکار چیزوں کو نکالنا شروع کر دیں اور اس کی جگہ اچھی چیزوں کو کھانے، اچھی یعنی ان کو جو ہے نا اچھی کھانے والی چیزوں کے ساتھ جو ہے وہ ریپلیس کرنا شروع کر دیں. اور پھر کیا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ یہ جو تمام پیغمبر تھے یہ ایک ہی جماعت تھی. ایک ہی جماعت سے مراد کیا ہے کہ یعنی
ایک ہی اس پہ تھے، یعنی ایک ہی ان کا دین تھا، اور امت جیسے ہم نے کہا آلریڈی، یعنی کیا ہے کہ امت کیا ہوتی ہے کہ جب ان میں ایک گروپ ایسا کہ جس میں جو کہ ایک گروپ کی صورت میں ہوتے ہیں کسی ایک کامن چیز کی وجہ سے. تو تمام انبیاء جو ہیں ان کے بیچ میں کیا چیز کامن تھی کہ ان کو امت کہا جا رہا ہے؟ ان تمام کا دین ایک تھا، توحید تھا. تو بیسیکلی یہ تمام جو ہیں وہ ایک ہی امت میں سے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَنَا، اور میں ربکم تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پس مجھ سے ڈرو. اب تمام انبیاء کا جو کہ مختلف زمانوں میں آئے، مختلف قوموں کی طرف آئے، لیکن ان کا دین ایک تھا. ان کا دین ایک تھا، اور وہ کیا تھا؟ توحید تھا. لیکن اس کے بعد کیا کیا لوگوں نے؟ فَتَقَطَّعُوا، پس کاٹ لیا انہوں نے، امرہم، اپنے کام کو، یعنی اپنے دین کو، بینہم، آپس میں. یعنی پیغمبروں کے بعد والی جو قومیں ہوتی، جو لوگ ہوتے، انہوں نے دین کو ایک نہیں رہنے دیا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، اس کو بانٹ دیا، زبورن، جدا جدا کر دیا. اور یعنی دین کے مختلف یعنی گروہ بندیاں بن گئیں، فرقے بن گئے. اور پھر کیا ہے؟ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد کلو، ہر، حزبن، فرقہ، بما لدیہم، اس چیز کے ساتھ، فرحون، جو لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہیں. یعنی ہر فرقے نے جو جس چیز کو دین میں سے لیا، اس چیز کو لے کر کیا ہے؟ اپنے آپ پہ بڑا خوش ہے کہ یہ جو میرے پاس ہے یہ زبردست ہے. سارے دین کو نہیں لیا بلکہ دین کو ٹکڑے کر دیا، اور اپنی پسند سے جو چیز اس کو اچھی لگی اس کو لے لیا، اور جو اس کے پاس ہے اس کے ساتھ وہ کیا سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت ہی یعنی اچھی چیز پہ ہے. جیسے کہ دیکھیں کہ دین کیا تھا؟ توحید کا تھا. تمام پیغمبروں کا دین توحید تھا. تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جو بعد کے لوگ آئے انہوں نے شرک کی بے شمار قسمیں جو ہے ایجاد کر لیں، دین میں شرک ایڈ کر دیا، اور اس کی بے شمار قسم کی جو ہے وہ قسمیں ایجاد کر لیں. اور ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ اچھا یہ چیز جو میرے پاس ہے یہ بہترین ہے. اور اسی طرح جسے کہہ لیں کہ آخرت پر ایمان کی بات، یہ بھی تمام انبیوں کا دین تھا، آخرت پر ایمان لانا. تو اس میں بھی دیکھیں کہ لوگوں نے جو ہے کچھ نے انکار کر دیا، ایک الگ الگ گروپ بن گیا انکار کرنے والوں کا. اور جنہوں نے مانا تو انہوں نے بھی اس میں مختلف چیزیں جو ہے وہ ایڈ کر دیں. کسی نے سفارش کے عقیدے بنا لیے، اور کسی نے کچھ بنا لیا، اور کسی نے جیسے نصارہ نے، دیکھیں کہ نصارہ نے کیا سمجھا کہ ہم تو جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ہماری طرف سے سولی چڑھ گئے تو بس یہ ہمارے لیے کافی ہو گیا. یعنی اس طرح سے مختلف قسم کے عقیدے بن گئے اور مختلف قسم کے گروپ بن گئے. تو یہاں پر جو ہے نا جس گروپ نے جس چیز کو بھی لیا اس کو کیا سمجھا کہ یہ میرے پاس بہترین ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے کہ فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دے ان کو، فی غمرتہم، ان کی غفلت میں، حتی حین، ایک مدت تک. یعنی یہ ایسے لوگ ہیں جو کہ سمجھنا نہیں چاہتے، ان کو کیا ہے؟ ان کی غفلت میں چھوڑ دو. اب یہ دیکھیں کہ جیسے کہ مسلمانوں میں ہم مثال لے لیتے ہیں کہ کس طرح سے انسان اپنے دین کو جو ہے نا فرقوں میں ڈال لیتا ہے. فرقوں سے مراد کہ پورے کا پورا دین نہیں لیتا، دین کے صرف ایک حصے کو لیتا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ یہ بس انف ہے، یہ زبردست چیز ہے جو میں نے لی ہے، باقی کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسے دین تو ہمارا کیا ہے؟ اس میں ایمانیات بھی ہے، ایمان بھی اس کا حصہ ہے، اس میں عبادات بھی شامل ہیں، اس میں اخلاقیات بھی شامل ہیں، اس میں معاملات بھی شامل ہیں، معاشرت بھی شامل ہے، اس میں حلال اور حرام قوانین بھی شامل ہیں، اور اس میں یہ کہ اقتدار، حکومت کیسی ہوگی، وہ ساری چیزیں بھی شامل ہیں. تو ہے کیا کہ انسان کو ایمانیات کو بھی لینا چاہیے، عبادات کو بھی لینا چاہیے، اخلاقیات کو بھی اپنانا چاہیے، معاملات کے جو معاشرت ہمیں سکھائی گئی ہے اس کو بھی لینا چاہیے، حلال اور حرام کے جو قوانین دیے گئے ہیں ان کو بھی اپنانا چاہیے. لیکن ہے کیا؟ ہم دیکھیں، تھوڑا سا آبزرو کریں کہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ بس ہر سال ہم حج عمرہ کر لیں یہ بہترین چیز ہے. یعنی اسی بات پر وہ بہت سیٹسفائیڈ اور خوش ہوتے ہیں کہ ہم ہر سال عمرہ کے لیے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ یعنی لوگوں کے ساتھ چاہے وہ لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہوں، حرام کما رہے ہوں، لیکن اس بات پر وہ بے انتہا خوش ہوں گے کہ ہم ہر سال عمرہ کے لیے چلے جاتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے؟ یعنی ایک چیز کو لے لیا اور دین کی باقی چیزوں کو وہ اگنور کر دیا. اسی طرح کیا ہے کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ بس نمازیں ہی، وہ سب سے بہترین چیز نماز ہی ہے، بس میں باقی کسی چیز کا خیال نہ رکھوں، بس نمازیں میری بہترین ہے تو بس ٹھیک ہے، باقی ساری چیزوں کو میں اگنور کر دوں. اور اسی طرح کیا ہے
यानी कुछ लोग जो हैं वो इंसानियत की खिदमत में लग जाते हैं, जो कि करनी चाहिए, लेकिन वो क्या समझते हैं कि बस इंसानियत की खिदमत ही सबसे बेहतरीन चीज है, इबादत की कोई अहमियत नहीं है। वो फोकस किस बात पर होते हैं कि बस इंसानियत की भलाई के काम कर लिए जाएं, नमाजें हम नहीं भी पढ़ते, इबादत हम अल्लाह की नहीं भी करते तो खैर है, यानी एक चीज को ले लिया और खुश हैं। तो बेसिकली इस तरह से यानी हमें क्या कहा गया कि पूरे के पूरे दीन को जो लिया जाए, ये ना किया जाए कि दीन में से किसी एक चीज को जो कि हमें अच्छी लग रही है, जो हमें पसंद आ रही है, उसको ले लें, उसी पर खुश हो जाएं, और बाकी उसके जितने भी जुजियात हैं उनको हम इग्नोर कर दें। अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं कि इनको जो है इनकी गफलत में छोड़ दो एक मुद्दत तक। फिर क्या है, अयहसबूना, क्या वो ख्याल करते हैं, अन्नमा के जो नुमिद्दुहुम हम इनको मदद देते हैं, बिही उसके साथ, में माल, माल के साथ, व बनीना और बेटों के साथ। यानी ये लोग क्या समझते हैं कि ये जो इस तरह का इन्होंने काम किए, यानी दीन को टुकड़े टुकड़े कर डाला और उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर दी और हर टुकड़े को लेकर खुश हैं, तो ये क्या समझ रहे हैं ना मानने वाले, जैसे कि यहाँ पर स्पेशली जो है ना मुशरिकीन मक्का की बात है कि वो भी अपने आप को क्या समझते थे कि हम जिस तरीके पर हैं, यानी जो कुछ हमारे पास है कि दीन इब्राहिमी की जो बाकियात जिस पर वो कायम थे, कहते वो क्या थे कि हम दीन इब्राहिमी पर हैं। लेकिन दीन इब्राहिमी को उन्होंने एज इट इज नहीं लिया हुआ था, दीन इब्राहिमी की चीजों को लिया हुआ था और उसमें उन्होंने और बहुत सारी चीजों को ऐड कर दिया था। जैसे कि तवाफ वो करते तो नंगा होकर करते, और सही करते तो दोनों पहाड़ों पर उन्होंने क्या रखी हुई थी, बुत रखे हुए थे, तो उनको भी जाकर जो उनकी भी इबादत करते। तो बेसिकली यानी चीजें दीन इब्राहिमी में से थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ चीजें थी और उसमें भी बहुत कुछ उन्होंने अपनी मर्जी की चीजें जो वो ऐड कर रखी थी। और क्या समझते थे कि हम तो बहुत जबरदस्त चीज पर हैं, हम तो बहुत अच्छी चीज को हमने जो है पकड़ रखा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि ये जो समझ रहे हैं कि इनको दुनिया में अल्लाह ताला ने माल और बेटे, यानी वो कहते थे कि हम तो सही हैं, इसीलिए तो अल्लाह ताला ने हमें दुनिया की इतनी फरवानी दे रखी है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं, नुसारिउ, हम जल्दी कर रहे हैं, लहुम, उनके लिए, फिल खैरात, यानी क्या वो ये समझते हैं कि ये जो माल और बेटे उनके गुनाहों और नाफरमानी के बावजूद हमने उनको दे रखा है, क्या ये उनके लिए हम भलाई दे रहे हैं? बल्ला यशऊरून, असल बात क्या है कि ये हकीकत को जान नहीं रहे। बहुत जबरदस्त लेसन है कि इंसान अगर गुनाहों के बावजूद भी इंसान को दुनिया में बहुत फरावानी मिल रही है, तो ये जो है ना खैर नहीं है, ये अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से खैर नहीं है कि इंसान समझे कि अच्छा मैं नाफरमान भी हूँ, अल्लाह सुब्हाना ताला की नाफरमानी भी करता हूँ, तो इसके बावजूद मुझे बहुत कुछ मिल रहा है, इसका मतलब है कि अल्लाह मुझसे राजी है। होता क्या है कि यानी इन्हीं चीजों से हम अंदाजे लगाते हैं कि अगर हमारे पास दुनिया बहुत है तो हम समझते हैं कि अच्छा अल्लाह राजी है, कुछ हमसे चला जाए तो हम समझते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला नाराज हो गए। तो बेसिकली क्या है कि अगर असल बात क्या है कि नाफरमानी के बावजूद अगर दुनिया मिलती है तो इसका मतलब है कि ये हमें ढील दी जा रही है, ये हमारे लिए ये दुनिया जो मिल रही है ना नाफरमानी के बावजूद, इसका मतलब है कि ये हमारे लिए खैर नहीं है। और असल क्या है, बल्ला यशउरून, इंसान उस चीज को समझ नहीं रहा होता, इन्हें सिर्फ देख रहा होता है कि दुनिया बहुत मिल रही है, तो इसका मतलब क्या है कि अल्लाह मुझसे राजी है, हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ढील दे रहे होते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पर जो इंशाल्लाह लेसन हमारा जो है वो एंड हो जाते हैं, इंशाल्लाह इसको यहीं पर एंड कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो है हमें बेहतरीन तौर पर जो है अपनी किताब पर अमल करने वाला बना दे, और हम उन लोगों में ना शामिल हो जो कि दीन के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, और जो अच्छा लगा उसको ले लिया दीन में से, और जो ना अपनी पसंद से यानी कॉन्ट्राडिक्ट किया उसको छोड़ दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस रवैये से बचाए और पूरे के पूरे दीन को लेने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।